Salam mere aziz listeners, welcome back to your own channel Self Belief, which is specially made for novel lovers. Today is a complete novel named as Dil Jo Tere Naam Kiya by Mrs. Suhail Khan. So let's start it. वो गहरे आतिशी लिबास में एक तरोताज़ा फूल लग रही थी। व्यू पॉइंट से उसने नीचे झांका, बहुत ही पुरफिजा वादी थी। प्याले की शक्ल में गहराई की तरफ जाती हुई नजर आ रही थी। गरूब होता हुआ सूरज एक शरीर बच्चे की तरह उस वादी के पीछे पनाह लेता हुआ महसूस हुआ। हवाओं में ठंडक थी। विक्टर ने तरंग में आकर अपना गिटार क्या बजाना शुरू किया कि सभी कोर्स में गाने लगे। टूरिस्ट तक पलट पलट कर देखने लगे थे। मौसम कितना खुशगवार हो रहा है ना अरसला, वो गहरे गहरे सांस लेते हुए बोली। सद्दे शुक्र कि तुम्हारे मुंह से मौसम की अच्छाई की खबर सुनी, वरना 18 घंटे के रास्ते में 18,000 बार तो तुमने गर्मी का रोना रोया है। आग की बनी हुई लगती हो, अरसला कहे बगैर रह न सकी। अरे शोलों से बनी हुई कहो, सुमेरा उसके लाल रंग के सूट पर चोट करते हुए बोली। ओए शट अप, शोलों और आग से शैतान बना है, मेरे अंदर तो ईमान की गर्मी है। उसने फौरन ही जवाब दिया। आखिर वो तमन्ना एहसान यज़दानी थी, हज़ारों पर बैक वक्त हावी हो जाने वाली, बड़े बड़े मसाइल को चुटकियों में हल करने वाली। भला उनके काबू में कहाँ से आती। यहाँ से देखिए, दूर जनता के गार नज़र आ रहे हैं। गाइड सामने की सिमत इशारा करते हुए बोला। ये गाइड उन्होंने औरंगाबाद से हायर किया था। गुज़िश्ता सुबह 6 बजे के निकले वो लोग आज दोपहर 12 बजे औरंगाबाद पहुंचे थे। वो सभी MA फाइनल हिस्ट्री के तलबा थे। तकरीबन 40 के करीब लेक्चरार्स भी थे। 2 बसें भर गई थीं। महाराष्ट्र के शहर औरंगाबाद पहुंचने तक थकन के मारे सबका बुरा हाल हो गया था। यमुना का तो व्यू पॉइंट आने का मूड ही नहीं बन रहा था। होटल में पहले से कमरे बुक थे। सारा सामान वहां रखकर सिर्फ 3 घंटे आराम करने के लिए दिए गए और फिर 2 घंटे बस में सफ़र करके वह लोग उस सबसे ऊंची पहाड़ी पर पहुंचे थे। थैंक गॉड कि मैं आ गई, अगर नहीं आती तो बहुत अफसोस रहता। वो वीडियो कैमरा ऑन करके फिल्म बनाने लगी। उस पर सरशारी किसी कैफियत तारी थी। हसीन और दिलकश मनाजिर हमेशा से उसकी कमज़ोरी थे। उसने रेड कलर का सूट पहन रखा था और सुमेरा को लाल रंग सख्त नापसंद था। उसका ताल्लुक केरला से था और केरल के लोगों को लाल रंग से सख्त चिढ़ होती है। हेलो, तुम मेरे रेड कलर पर ज़्यादा तनकीद ना करना, वरना मैं भी तुम्हारी इस सफ़ेद सूती साड़ी पर इतनी तनकीद करूंगी कि तुम रोने लग जाओगी। वो हमेशा की तरह लड़ने मरने पर आमादा हो गई। उसका बेहद सफ़ेद चमकता चेहरा लिबास के रंग से मुशाबह नजर आने लगा था। ओ गॉड, हम यहाँ पिकनिक मनाने आए हैं, तुम दोनों हमेशा की तरह लड़ना शुरू मत कर देना। अरसला मुसालहत के लिए फौरन आगे बढ़ी। इससे कहो कि अपनी श्वेता देशमुख के साथ ही रहा करे। मेरे सामने आने की ज़रूरत नहीं है। मुझे इन जैसों को चलते फिरते सीधा करने की आदत है, समझे। कहते कहते उसने फिर कैमरा अपनी आंख पर लगा लिया। 6 बजते बजते वो लोग पहाड़ी से नीचे उतर आए थे। बस में बैठकर होटल पहुंचते पहुंचते काफ़ी देर हो गई। बहरहाल कमरे में दाखिल होते ही थकन सवा हो गई थी। अगले दिन अभी उभरते सूरज की नोखेज किरणें अटकेलियां ही कर रही थीं जब वो सब अजंता के गारों तक पहुंच गए। सुमेरा को जलाने के लिए आज भी उसने मेहरून सूट पहन रखा था। चूड़ीदार पजामा पहनने की वजह से उसे हाई हील पहननी पड़ी थी। मगर जब अजंता के गारों में उतरते वक्त 50-50 सीढ़ियां नीचे उतरना पड़ी तो उसे अपनी हमाकत का शदीद एहसास हो गया था। एक तो वैसे ही वो सरो कद भी हील पहनकर उसकी साथी लड़कियां उससे बहुत छोटी नज़र आने लगी थी। ये सारे टूरिस्ट मूर्तियों को कम और तुम्हें ज़्यादा देख रहे हैं। अरसला उसे टोके बगैर न रह सकी, लेकिन वो इस माहौल में इस हद तक खो गई थी कि उसने अरसला की बात सुनी ही नहीं। चारों तरफ हल्का हल्का सा मुलगजा अंधेरा फैला हुआ था। बड़े से गार के चारों तरफ दीवारों पर महात्मा बुद्ध
کے پرانے جنموں کی داستانیں تصویروں کی زبانی بیان کی گئی تھیں۔ مورتیاں آگے کو جھکی ہوئی ہر انداز میں دیکھنے والوں کو میسمرائز کر رہی تھیں۔ وہ اس زمانے کے لباس اور زیورات وغیرہ پہنے ہوئے تھیں۔ یہ غار آج سے 2200 سال پہلے بنائے گئے تھے، تقریباً 800 سال تک بنتے رہے۔ قدیم راجاؤں کی سرپرستی ان سنگ تراشوں کو حاصل تھی۔ آج کل انہیں فریسکو پینٹنگ کہا جاتا ہے۔ ان مورتیوں کو بناتے وقت پتھر بھی شاید ان لوگوں کے ہاتھ میں موم ہو گیا تھا، یا پھر شاید ان لوگوں کے جذبوں کی آنچ تھی کہ جس نے ان پتھروں کو ہر شکل میں ڈھالنے کی قدرت پیدا کر دی تھی۔ گائیڈ لائٹ جلا کر مورتیوں کو اجاگر کرتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ وہ سحر زدہ سی ایک رانی کی مورتی کے پاس ٹھہر گئی۔ اس کے جسم پر بڑے دیدہ زیب زیورات تراشے گئے تھے۔ پتھر کے ہونے کے باوجود وہ ایسی چمک دمک دکھا رہے تھے جیسے ان میں کوٹ کوٹ کر ہیرے جواہرات بھر دیے گئے ہوں۔ کیا دیکھ رہے ہو؟ اسے نزدیک کی سرگوشی سنائی دی۔ دیکھ رہا ہوں کہ مورتی زیادہ خوبصورت ہے یا اس کو دیکھنے والی، دوسری آواز نے کہا۔ یمنا تیر کی طرح پلٹی، لیکن وہ اسے دیکھ نہیں پائی۔ وہ جو بھی تھا اندرونی غار کے اندر داخل ہوتا ہوا نظر آیا۔ پھر سارے گروپ کے ساتھ وہ غاروں کے آخری دہانے تک پہنچ گئی۔ ہر غار میں داخل ہونے کے بعد 5-6 غاروں تک یہ سلسلہ چلتا تھا اور پھر واپس پہلے غار میں آ کر سیڑھیاں چڑھ کر باہر کا رستہ نکل پڑتا۔ سنو، میں ویو پوائنٹ سے غور کر رہی ہوں کہ ایک شخص کل سے مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ ارسلہ نے اس کے ساتھ چلتے چلتے جیسے بہت اہم خبر دی۔ کس کا، میرا یا تمہارا؟ یمنا نزدیک میں بنے دوسرے غار میں گھستے ہوئے مسکرا کر بولی۔ یہ تو پوچھنا پڑے گا، لیکن میں 100% شور ہوں کہ وہ تمہیں ہی فالو کر رہا ہے، ارسلہ نے ہنستے ہوئے جواب دیا۔ کیوں؟ مجھے ہی کیوں؟ وہ 3 منہ والے ایک جانور کی مورتی کے پاس رک گئی۔ ارے یہ قیامت خیز حسن ہمارے اندر کہاں؟ ہم تو تمہارے ساتھ رہتے ہی اس لیے ہیں کہ کوئی ہم پر بھی ایک نظر ڈال لے۔ ارسلہ اس کا جلدی میں لپیٹا گیا جوڑا کھولتے ہوئے بولی۔ نہیں جوڑا، اتنے گھنے لمبے بال اگر میرے ہوتے تو میں انہیں کبھی نہ باندھتی۔ تبھی تمہارے بال کبھی لمبے نہ ہوئے۔ وہ مسکرا کر بالوں پر برش کرنے لگی۔ دونوں باتیں کرتے کرتے غار کے اندر بنے دوسرے غاروں کی طرف بڑھ گئی۔ چوتھے غار کے بعد آسمان نظر آنے لگا اور پھر جب وہ آگے بڑھی تو ایک حسین وادی ان کے قدموں کے نیچے تھی۔ آبشار اوپر سے گزر رہا تھا۔ ان کے کلاس فیلوز راستہ بناتے ہوئے نیچے اتر رہے تھے۔ سمیرا اور شویتا بھی دوسری لڑکیوں کے ساتھ نیچے اترتی نظر آئیں۔ آؤ ہم بھی نیچے چلتے ہیں، ارسلہ پرجوش نظر آنے لگی۔ نو ڈیئر، یہ ہائی ہیل دیکھی ہے نا میری، یہاں بھی نہ جانے کس مشکلوں سے چل رہی ہوں، یمنا نے صاف انکار کرتے ہوئے کہا۔ مجبوراً ارسلہ کو اکیلے ہی نیچے جانا پڑا۔ کئی لیکچرارز اور لڑکے نیچے پہنچ چکے تھے۔ صاف شفاف پانی مسلسل رواں دواں تھا۔ سب وہ پانی پی رہے تھے اور ایک دوسرے پر اچھال بھی رہے تھے۔ یمنا نے للچائے ہوئے دل کے ساتھ مووی کیمرہ آن کر لیا۔ آپ نیچے نہیں جا رہی؟ کوئی اس کے نزدیک پتھر پر آ بیٹھتے بولا۔ مسحور کن مہک نے یمنا کو کیمرے سے نظریں ہٹانے پر مجبور کر دیا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، بڑی سحر انگیز شخصیت کا مالک تھا۔ اوپر سے یہ وادی جتنی حسین لگتی ہے، نیچے جا کر اس کی خوبصورتی میں دگنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ ایک بار ضرور جائیں، نہیں گئیں تو بہت پچھتائیں گی۔ بہت ٹھہرا پرسکون لہجہ تھا اس کا۔ آپ کیوں نہیں گئے؟ وہ مکمل طور پر متوجہ ہوتے ہوئے بولی۔ میں کافی دیر وہاں گزار کر ابھی آیا ہوں، آپ کو تنہا دیکھا تو رک گیا۔ آپ لوگ کون سے شہر سے آئے ہیں؟ میری وجہ سے اپنا پروگرام ڈسٹرب نہ کریں، مجھے اکیلا رہنا پسند ہے۔ وہ نیچے جانے کی اور اس کی دوسری بات یکسر نظر انداز کر گئی۔ ایک بار پھر وہ نہایت تندہی سے مووی بنانے لگی تھی۔ یمنا احسان نے غور ہی نہیں کیا اور وہ نہ جانے کب وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ سب سے پہلے ارسلہ ہی اوپر آئی تھی۔ یہ دیکھو کارڈ، ٹی وی کے مشہور پروڈیوسر ہیں نیر رحمان، ان کی خواہش ہے کہ تم ان کی نئی سیریل میں کام کرو۔ وہ اجنتا کا لوکیشن وغیرہ دیکھنے یہاں آئے ہیں، اسی زمانے پر سیریل بنا رہے ہیں۔ ارسلہ کا چہرہ جوش سے تمتما رہا تھا۔
تم نیچے وادی دیکھنے گئی تھی یا پروڈیوسر سے ملنے؟ یمنا نے اسے کڑی نظروں سے گھورتے ہوئے کہا۔ دونوں کام کر رہی تھی۔ کیا زبردست چانس ہے یمنا، سوچو دیکھتے دیکھتے تم ٹی وی سٹار بن جاؤ گی، پھر فلم میں جاتے ہوئے کتنی دیر لگتی ہے، پورے ملک میں تمہارے پوسٹر لگے ہوں گے۔ ارسلہ کی زبان مسلسل چل رہی تھی۔ تمہاری بک بک ختم ہو گئی ہو تو واپس چلیں، ایک دو گار اور دیکھتے ہیں۔ یمنا کیمرہ وغیرہ سمیٹتے ہوئے بولی۔ ریلی تم پر کوئی اثر نہیں؟ وہ روحانسی ہو کر بولی۔ یہ وہ شخص ہے جو مسلسل ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ تمہاری چال، آواز، شکل سب پر غور و خوض کرنے کے بعد انہوں نے یہ آفر دی ہے۔ پروڈیوسر ہے یا کوئی آوارہ گرد؟ وہ مذاق اڑانے والے انداز میں بولی۔ تو پھر میں کیا جواب دوں؟ ابھی 1 گھنٹے میں وہ پوچھیں گے مجھ سے۔ ارسلہ پریشان ہوتے ہوئے بولی۔ کیا مطلب؟ یمنا نے آنکھیں نکالی۔ کوئی گنجائش ہے کیا؟ میری طرف سے صاف انکار ہے، اور میں ان خرافات میں پڑنے والی نہیں ہوں۔ پھر اگلے 3 گھنٹوں میں وہ باقی گاروں کی مورتیاں دیکھنے میں اتنی مگن ہو گئی کہ یہ سارا واقعہ اسے سرے سے یاد ہی نہیں رہا۔ وہ تو رات کو ہوٹل میں ارسلہ نے اس وقت یاد دلایا جب اس کی باغی کی 6 روم میٹ سو چکی تھی۔ تمہارے انکار سے تو وہ نیر رحمان ایک دم غصے میں آ گیا، نہ جانے کیا کیا آل فال بک رہا تھا کہ اسے انکار کرنے کی کسی کی ہمت ہی نہیں، اور یہ کہ تم اپنے آپ کو سمجھتے کیا ہو، وغیرہ وغیرہ۔ اور جھونکے لیتی یمنا کی نیند یکدم اڑن شروع ہو گئی۔ دماغ صحیح ہے اس آدمی کا؟ زبردستی مجھ سے سیریل میں کام کرائے گا؟ کل ذرا دکھانا کون بدتمیز ہے۔ اچھی طرح ہوش ٹھکانے لگاتی ہوں ذرا اس کے۔ وہ ایک دم تیش میں آ گئی۔ میرا خیال ہے تمہیں اس کی آفر پر غور کر لینا چاہیے، ویسے بھی آج کل تو لڑکیاں مرتی ہیں ٹی وی پر کام کرنے کے لیے۔ ارسلہ اس کے برہم مزاج کے پیش نظر تھوڑا ڈرتے ڈرتے بولی۔ اس موضوع کو بھول جاؤ اور مجھے دوبارہ مجبور مت کرنا، وہ کروٹ بدلتے ہوئے بولی۔ اگلے دن اجنتا سے آدھے گھنٹے کی مسافت پر جب وہ ایک گار کا نام لکھا ہوا ہے، وہ والی گار دیکھنے گئے تو ارسلہ نے اس کی بلو کار کو راستے میں دکھایا تھا۔ دیکھو ہماری بس کے آگے آگے چل رہا ہے، کار میں سے صاف نظر نہیں آ رہا، نیچے اترتے ہی درشن کرانا ذرا، وہ اطمینان سے سیٹ پر بیٹھتے ہوئے بولی۔ گار زیادہ دور نہیں تھی، صرف آدھے گھنٹے میں وہ لوگ وہاں پہنچ گئے تھے۔ آج یمنا نے کل والی غلطی نہ کر کے جینز اور ہاف آستین کی شرٹ پہنی تھی، ساتھ میں آسانی کا خیال کر کے سپورٹ شوز پہن لیے تھے۔ بنانے والے نے کتنا خوبصورت مقام سلیکٹ کیا ہے، سمیرا ارسلہ سے بولی، لیکن اجنتا جتنا خوبصورت پھر بھی نہیں ہے۔ یہ کہہ کر یمنا دونوں کے بیچ سے نکل گئی۔ یہ بیک وقت 3 مذاہب کے عبادت کرنے کا مقام تھا، ہندو، جین اور بدھ مذہب۔ کل ملا کر 34 گار تھے اور خاص دیکھنے کے لائق کیلاش ناتھ کا مندر تھا، جس کے بارے میں گائیڈ کا کہنا تھا کہ یہ کسی راجا کرشنا کی سرپرستی میں بنا تھا۔ مورتیوں اور تصویروں کی شان نرالی تھی، لیکن وہ اجنتا کی مورتیوں کا مقابلہ کرتی نظر نہ آئیں۔ ان کی کنڈیشن اتنی اچھی نہیں ہے جتنی اجنتا کی مورتیوں کی ہے۔ وہ نزدیک کھڑا تبصرہ کر رہا تھا۔ یمنا نے با نظر غائر اس کا جائزہ لیا۔ یہ وہی تھا جو اسے کل آبشار کے نزدیک ملا تھا۔ آج اس نے بلو جینز کے ساتھ پلین ٹی شرٹ پہن رکھی تھی، لیکن اس سادہ اور لاپرواہ انداز میں بھی وہ ہزاروں پر بھاری تھا۔ مردانہ وجاہت شاید اسی کو کہتے ہیں۔ یمنا نے سوچتے سوچتے اس کے شانوں پر لٹکے مووی کیمرہ پر غور کیا۔ دوسرے لوگوں کی طرح وہ بھی تصویریں بنا رہا تھا۔ یمنا نے اس کی بات سنی ضرور تھی، لیکن جواب دینے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوئے پھر سے مووی بنانے میں مصروف ہو گئی۔ پھر وہ سبھی لوگ کافی وقت گزار کر باہر نکلے تھے۔ باہر رنگین پتھروں کے بنے ہوئے ہار بنے ہوئے ہار بندوں کے سیٹ مل رہے تھے، لیکن ان سے ملتے جلتے جو یمنا نے مورتیوں کے جسم پر دیکھے تھے۔ میرا خیال ہے سب کو دینے کے لیے اس سے بہتر تحفہ کوئی اور نہیں، وہ ارسلہ سے کہہ کر 5-6 سیٹوں کو ایک ساتھ پیک کرانے لگی۔ یا اللہ میری اردو! وہ دیکھو نیر رحمان اس وقت بالکل اکیلا کھڑا ہے، ارسلہ نے اچانک جوش سے اس کی شرٹ کو پیچھے سے کھینچتے ہوئے کہا۔
کہاں؟ وہ پرس سے پیسے نکال کر دے رہی تھی، اسی لیے فوراً پیچھے مڑ کر نہ دیکھ سکی۔ سامنے بلو کار کے پاس اسکائی بلو سوٹ میں، وہ فوری طور پر تب بھی پلٹ کر نہ دیکھ سکی۔ سیٹوں کو گننے میں لگی تھی، نہ جانے کون کون سی کزن اسے یاد آ گئی تھی۔ سب کاموں سے فارغ ہو کر اس نے سکون سے پلٹ کر دیکھا، نیر رحمان کی اسے صرف پیٹھ ہی نظر آئی۔ اب یار یہ نیر ہی ہے، نیر تو نہیں لکھا ہوا، یہ نیر رحمان ہی ہے، اب نیر ہی ہے، مجھے کیا۔ ارسلہ اب تھوڑا ہٹ کر کلاس فیلوز سے مشورہ کرتی نظر آ رہی تھی۔ طے یہ ہو رہا تھا کہ واپس اورنگ آباد چلا جائے یا کھا پی کر گھوما پھرا جائے۔ یمنا برق رفتاری سے نیر رحمان کی طرف بڑھی۔ آج اس سے بھی ذرا دو ہاتھ کر ہی لیے جائیں۔ ایکسکیوز می، آپ 2 دن سے میرا پیچھا کیوں کر رہے ہیں؟ اس نے جیسے پتھر مارا تھا۔ جی؟ وہ حیران نظروں سے اسے دیکھنے لگا، خود وہ بھی تھوڑی کنفیوز ہو گئی۔ یہ تو وہی اجنبی تھا جو کل سے اسے کتنی ہی بار ٹکرا چکا تھا۔ اس کی عمر تو ٹی وی پروڈیوسر کے لحاظ سے بہت ہی کم ہے۔ مجھے کیا، آج کل تو لوگ پیدا ہوتے ہی ٹی وی ڈائریکٹر اور فلم پروڈیوسر بن جاتے ہیں۔ تم نے کیا سمجھا کہ اور لڑکیوں کی طرح میں بھی خوشی سے پاگل ہو جاؤں گی؟ مہاراشٹر کے ماحول پر سیریل بنا رہے ہو تو یہیں کی لڑکی سلیکٹ کرو، مجھے کیوں پریشان کر رہے ہو؟ وہ جب غصے میں کسی سے بات کرتی تھی تو دوسروں کے ہاتھ پیر پھلا دیتی تھی۔ وہ بھی سچ مچ بوکھلا گیا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ آپ کا دماغ تو ٹھیک ہے؟ وہ سنبھلتے ہوئے بولا۔ دماغ میرا خراب ہے یا آپ کا؟ وہ بالکل ہی آؤٹ آف کنٹرول ہو گئی۔ آپ نے ارسلہ سے نہیں کہا کہ میری ہمت کیسے ہوئی آپ کو انکار کرنے کی؟ میں 1 بار نہیں 100 بار انکار کروں گی، اور اگر دوبارہ میرے پیچھے آنے کی کوشش کی نا تو سر توڑ دوں گی۔ ٹی وی آرٹسٹ بنائیں گے مجھے، شکل دیکھیے، اسٹوپڈ کہیں کا۔ وہ بگتی جگتی واپس چلی آئی۔ اچھی طرح دماغ درست کر دیا میں نے، اب مجھے تو کیا کسی اور لڑکی کو بھی سیریل میں کام کرنے کی آفر کرنے سے پہلے 100 بار سوچے گا، ڈفر کہیں کا۔ وہ فقریہ انداز میں ارسلہ کو اپنا کارنامہ سنانے لگی۔ ایم سوری یمنا، مگر وہ نیر رحمان نہیں تھا۔ ارسلہ پریشان نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی، نہ جانے کون تھا جسے تم اتنا سنا آئی۔ یمنا کا منہ حیرت کی زیادتی سے کھلا اور پھر وہ اسی پر چڑھ دوڑی۔ تم نے ہی تو اشارہ کر کے بتایا تھا، شرٹ کا کلر بھی وہی تھا۔ ہاں، اس نے بھی ایسی ہی شرٹ پہن رکھی تھی۔ میں ادھر بزی ہو گئی اور وہ نہ جانے کب وہاں سے چلا گیا۔ بہت غلط ہو گیا یمنا، نہ جانے کون شریف بندہ تھا۔ آئی تھنک کہ تم اس سے ایکسکیوز کر لو۔ فار واٹ؟ میں اور سوری کیوں کہوں گی بھلا؟ اس اسٹوپڈ کی وجہ سے میں اس نیر رحمان کو ڈانٹ بھی نہیں پائی۔ آخر وہ وہیں آ کر کیوں کھڑا ہوا تھا؟ یمنا کی ڈٹائی دیکھنے لائق تھی۔ تبھی ایک چھوٹے سے بچے نے ایک وزٹنگ کارڈ اس کے ہاتھ میں تھما دیا۔ ان صاحب نے کہا ہے کہ وہ دہلی میں آپ سے رابطہ کریں گے۔ کارڈ پر بڑا بڑا نیر رحمان لکھا تھا۔ وہ سبھی بھتیجے بھتیجیوں کے درمیان ڈھیروں فوٹو پھیلائے بیٹھی تھی۔ پکنک کی مووی کب کی سیٹ ہو کر بڑی کیسٹ پر منتقل ہو چکی تھی۔ اب یہ فوٹو دھل کر آئے تھے تو وہ انہیں البم میں لگانے بیٹھ گئی۔ بڑے بھیا کے کچھ دوست آئے ہوئے تھے تو بڑی بھابھی ان کے ساتھ مصروف تھیں۔ چھوٹی بھابھی روشن کے سر پر کھڑے ہو کر گھر کی صفائی کروا رہی تھیں۔ منجلی بھابھی کچن میں مصروف تھیں۔ جب سے وہ اجنتا سے واپس آئی تھی سب کو ایک ایک لمحے کا حال اتنی بار سنایا تھا کہ سبھی کو وہ مقامات ازبر ہو گئے تھے۔ امی کا تو یہ حال ہو گیا تھا کہ اسے دیکھتے ہی کانوں میں انگلیاں ٹھوس لیتی تھی۔ اللہ کے واسطے ایمان خراب کرنے کے لیے ان مورتیوں کا تذکرہ نہ سنانے بیٹھ جانا۔ یہ نیر رحمان کون ہے؟ تمہیں فون پر بلا رہا ہے۔ کس قسم کے واہیات لوگوں سے آج کل تم دوستی کر رہی ہو؟ کتنی بدتمیزی سے بات کر رہا تھا۔ ابھی اس نے کچھ فوٹو البم میں لگائے ہی تھے کہ امی نے تیش میں آ کر اسے اطلاع دی۔ جب سے بابا کا انتقال ہوا تھا وہ ذرا سی بات پر غصے میں آ جاتی تھی۔ کیا آپ کل ٹی وی اسٹیشن آ سکتی ہیں؟ سب لوگوں سے آپ کو ملوا بھی دیں گے اور فوٹو سیشن بھی ہو جائے گا۔ ویسے یہ صرف نام کے لیے ہوگا ورنہ آپ اس سیریل کے لیے منتخب تو ہو ہی چکی ہیں۔ جیسے ہی یمنا نے فون اٹھا کر ہیلو کہا وہ شروع ہو گیا۔ یمنا کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ وہ اس سے سچ مچ رابطہ کرے گا۔ وہ تو اس واقعے کو مکمل طور پر فراموش کر چکی تھی۔ اس کی فوراً سمجھ میں نہیں آیا کہ کیا جواب دے۔ بات کرنے کا انداز دیکھو ایڈیٹ کا، جیسے میری اور اس کی پرانی جان پہچان ہو اور اس سیریل میں کام کرنے کا کوئی معاہدہ ہم دونوں کے بیچ ہو چکا ہو۔ اس نے دانت پیستے ہوئے سوچا۔
आई थिंक मैं अरसला के हाथ कहलवा तो चुकी हूँ, उसने पुरसकून अंदाज में एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। मैं एक बार फिर खबरदार कर रहा हूँ, मुझे इनकार सुनने की आदत नहीं है। तुमको इस सीरियल में काम करना है और बस। उसका लहजा सख्त जारहाना था, वरना मुझे दूसरे तरीके से भी आता है। अगर मुझे अभी तक नहीं पहचान पाई हैं तो शहर में किसी से भी सेठ नीर रहमान के बारे में पूछ लेना। शहर की सारी पुलिस और गुंडे मेरी कोठी में बैठे नजर आएंगे। तुम कल आओगी और ज़रूर आओगी। वो हतमी अंदाज में बोला। मैं नहीं आऊँगी, समझे? वो एक सेकंड के लिए भी मरूब नहीं हुई थी। पट से जवाब दिया और खटाक से फ़ोन बंद कर दिया। वो थोड़ी फिक्रमंद ज़रूर हुई, लेकिन इस हद तक नहीं कि घर वालों को सुनाने बैठ जाती। सब डराने के हथकंडे हैं, उसने सोचा। लेकिन जब अगले दिन नीर रहमान के बारे में दरियाफ्त करने के लिए चारों भाइयों ने उसका घेराव कर लिया तो उसको संजीदगी इख्तियार करनी पड़ी। एहसान यज़दानी चलता हुआ बिजनेस छोड़ कर गए थे। चारों भाई सलमान, फैज़ान, कामरान और सुफियान भाई ने उसे मज़ीद वुसअत दी थी। शहर में उनकी एक साख थी, इज्जत थी। बड़े तीनों की शादी अम्मी ने अपनी पसंद से ख़ानदान में ही की थी। सिर्फ सुफियान भाई अभी कंवारे थे। सभी देवरानियाँ जेठानियाँ आपस में कज़न्स थीं, शायद इसीलिए बहुत मेल मिलाप और दिलों में गुंजाइश थी। तुम्हें मालूम है वो क्या क्या बेकार बातें कर रहा था? अगर मेरे पास गन होती तो आज यकीनन मैं उसे शूट कर देता। सलमान भाई मजाज के तेज थे। आखिर तुम्हारी उससे मुलाकात कहाँ हुई? मेरी मुलाकात ही कहाँ हुई है? यमुना ने बेकमोकास्त सारी रोदाद उन्हें सुना डाली। आपसे कहाँ मिला और क्या बकवास कर रहा था? बाकायदा कुछ गुंडों के साथ ऑफिस आया था और धमकी देकर गया है। यानी हद हो गई, ये शख्स तो झाड़ के कांटे की तरह चिपक कर रह गया है भाई। वो थोड़ा परेशान हो गई। फिर तो उसकी परेशानी बढ़ती ही गई। वो शख्स कई बार खुद फ़ोन करता, वरना ज़्यादातर तो उसकी सेक्रेटरी ही उसका दिमाग खाती। फिर उन्हीं दिनों उसके सालाना इम्तिहान सर पर आ खड़े हुए। इम्तिहान के दौरान भी वो मुस्तकिल डिस्टर्ब करता रहा। उस दिन वो आखिरी पेपर देकर सुकून से घर लौटी तो अम्मी थर थर कांपते हुए किसी से फ़ोन पर बात कर रही थी। क्या हुआ अम्मी, सब खैरियत तो है ना? वो घबरा कर उनसे लिपट गई। रायमा आपी तो ठीक है ना? उसके जहन में सबसे बड़ी बहन का तस्वुर आया। रायमा आपी सभी बहन भाइयों में सबसे बड़ी थी। वो दुबई में पिछले 15 सालों से मुकीम थी। हाँ, अल्लाह का शुक्र है। तुम ज़रा जल्दी अपने भाइयों को फ़ोन करो। वो दिल पर हाथ रखते हुए कुर्सी पर बैठ गई। यमुना के फ़ोन करने पर वो सभी सटपटाते हुए भागे चले आए। अरे उस यमुना का कुछ इंतज़ाम करो। कैसे अच्छे अच्छे रिश्ते तुम लोगों ने मुस्तरद कर दिए हैं। किसी की नाक अच्छी नहीं, किसी के बाल कम है तो कोई कद का छोटा है। हर एक में 100 ऐब। अब अगर कोई अच्छा रिश्ता होता तो उसकी शादी करके सुकून से कब्र में सो जाती। ये बेइज्जती तो बर्दाश्त करनी नहीं पड़ती। अम्मी बाकायदा रोने लग गईं। आखिर हुआ क्या अम्मी, कुछ तो बताएं। सुफियान भाई अम्मी को पानी पिलाने के बाद पूछने लगे, क्या मुसीबत आ गई? अरे और कौन सी मुसीबत है? वही नीर रहमान है, कह रहा था कि वो अपनी यमुना को गुंडों के जरिए उठवा लेगा। सलमान, मुझे तो अब एक पल चैन नहीं मिलेगा। अरे फौरन कोई अच्छा लड़का देख कर इसकी शादी कर दो। अम्मी परेशान क्यों हो रही हैं? कोई तरनवाला नहीं है यमुना, हम सब हैं ना इसके साथ। फिर शाम तक वो चारों अम्मी के साथ सर जोड़े मशवरों में मसरूफ़ रहे। सुफियान भाई का कहना था कि कुछ गुंडों को दे दिलाकर उस नीर रहमान की अच्छी सी मुरम्मत करा देनी चाहिए। फैज़ान भाई लड़ाई झगड़े से दूर रहने वाले बंदे थे, इसीलिए वो अम्मी से मुत्तफिक हो गए कि यमुना की शादी कर देनी चाहिए। जबकि सलमान भाई और कामरान भाई घबराहट में जल्दबाजी के खिलाफ थे। मेरा ख्याल है कि आप रायमा आपी के पास 1-2 महीने के लिए यमुना को लेकर चली जाएं। वो कब से आपको बुला रही हैं। इस अरसे में हम सब मिलकर कोई ढंग का रिश्ता ढूंढ लेते हैं। जब ये यहाँ पर होगी ही नहीं तो ये नीर रहमान क्या बिगाड़ेगा? कामरान भाई की इस तजवीज़ को सुनकर यमुना खुशी से उछल पड़ी। सच्ची भाई, मेरी कब से ख्वाहिश है दुबई जाने की, मगर आप सब लोग खुद घूम आए और मुझे लेकर भी नहीं गए। अरे बेटा, हमें तो तुम्हारी स्टडी का चक्कर रहता था। फिर छुट्टियों में तो हर साल रायमा आपी यहीं आ जाती थी, बस इसीलिए तुम नहीं जा पाई। मेरा ख्याल है कि 1 महीने का वीज़ा तो बाआसानी मिल ही जाएगा, और अगर ज़्यादा दिन रहना चाहो तो अयाज भाई बढ़वा लेंगे। कामरान भाई उसे समझाने लगे। ठीक है, तो मैं
دونوں کے ویزے کا بندوبست کرتا ہوں۔ سلمان بھائی یہ کہتے ہوئے اٹھ گئے، لیکن ابھی وہ اس سلسلے میں مصروف ہی تھے کہ وہ شام کو کچھ لوگوں کے ساتھ گھر پر آ دھمکا۔ میں نے سوچا کہ آپ لوگ شریف خاندان سے تعلق رکھتے ہیں تو آپ لوگوں سے اسی زبان میں گفتگو ہونی چاہیے۔ میں اپنی شادی کا پروپوزل یمنا احسان یزدانی کے لیے لایا ہوں۔ وہ غلیظ ہونٹوں پر مسکراہٹ بکھیرتے ہوئے امی سے کہہ رہا تھا۔ شادی کے بعد ظاہر ہے کہ آپ لوگوں کو اس کے معاملات سے دلچسپی نہیں ہونی چاہیے کہ وہ سیریل میں کام کرتی ہے یا نہیں۔ یمنا نے چپکے سے کھڑکی سے جھانکا۔ 35 اور 40 کی درمیانی عمر رہی ہوگی۔ وہ اسے آواز کی وجہ سے پہچانی تھی۔ یعنی تم یہ مان رہے ہو کہ یہ شادی صرف سیریل میں کام کرانے کی خاطر کی جا رہی ہے؟ کامران بھائی اپنے غصے کو قابو میں کر کے بولے۔ اب آپ جو بھی سمجھ لیں۔ میر رحمان ڈھیٹ مسکراہٹ سے بولا۔ اصل میں یمنا کے فوٹو فائنانسر کو دکھا کر میں نے سیریل بنانے کی اجازت لی ہے۔ اب وہ کسی اور ہیروئن پر راضی ہی نہیں ہو رہے۔ اب یہ نہ پوچھیے گا کہ وہ فوٹو کہاں سے ملے۔ وہی اجنتا کی لوکیشن پر ان کی بغیر اطلاع کیے کھینچ لیے تھے۔ دیکھیے نا، میں بھی مجبور ہو گیا ہوں۔ وہ اب بڑی انکساری سے بات کر رہا تھا۔ غصے کی زیادتی سے یمنا کی انگلیوں کی گرفت گرل پر سخت ہو گئی۔ وہ شکر ادا کر رہی تھی کہ اس وقت سلمان بھائی نہیں تھے، ورنہ نہ جانے کیا صورتحال ہوتی۔ یہ تینوں پیر بھی بہت برداشت سے کام لے رہے تھے۔ ٹھیک ہے، ہم 10-15 دن میں سوچ کر جواب دیتے ہیں۔ یمنا کو فوراً اپنا ذہن اندر کی طرف لگانا پڑا۔ اس بار پہلی بار فیضان بھائی بولے تھے۔ ارے جناب، جواب وغیرہ کی علت کیا پال رہے ہیں؟ ہم بس سیدھے 15 دن بعد بارات لے کر آ رہے ہیں۔ آپ رخصتی کی تیاریاں کیجیے۔ وہ کہتے کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ سفیان بھائی اور کامران بھائی دونوں نہایت تیش سے اٹھے تھے، لیکن فیضان بھائی نے انہیں روک دیا تھا۔ بہرحال ہم تیاریوں کے لیے ہمیں 15 دن تو چاہیے۔ فیضان بھائی کے سکون میں ذرا برابر بھی فرق نہیں آیا تھا۔ میر رحمان کی فتح مند مسکراہٹ دیکھنے کے لائق تھی۔ بڑے طرح سے اس نے دونوں بھائیوں سے ہاتھ ملایا اور امی کو سلام کرتا ہوا نکل گیا۔ یمنا تیر کی طرح اندر آئی تھی۔ یہ کیا کہہ دیا آپ نے اس آدمی سے؟ دونوں بھڑک اٹھے۔ خاموش رہو، جلد سے جلد یمنا کو دبئی بھیجنے کا انتظام کرو۔ اس سے لڑ جھگڑ کر صرف بچی کی بدنامی ہوگی۔ کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے کہ وہ کہاں بھیجی جا رہی ہے۔ اور ہاں، اب ان دونوں کا تنہا جانا ٹھیک نہیں۔ سفیان، تم بھی ساتھ جاؤ۔ اور پھر اتنی جلدی ان تینوں کی روانگی کے انتظامات ہوئے کہ یمنا حیران رہ گئی۔ ان کے گھر سے نکلنے پر سخت پابندی تھی۔ گھر پر ہمہ وقت سلمان بھائی اور فیضان بھائی موجود رہتے۔ شاپنگ کا سارا کام امی اور سفیان بھائی نے کیا اور ویزے اور ٹکٹ کی ساری ضروری کاروائیاں کامران بھائی کرتے رہے۔ یوں ٹھیک 10 دن بعد نہایت رازداری سے وہ تینوں ایئر انڈیا کے اس طیارے میں سوار تھے جو سیدھا دبئی جا رہا تھا۔ امی سارے راستے دعائیں پڑھتی ہوئی آئی تھیں اور ان کے چہرے پر اطمینان جبھی آیا تھا جب وہ ٹھیک 3.5 گھنٹے بعد دبئی انٹرنیشنل ایئرپورٹ پر اتر رہے تھے۔ یمنا نے صبح ہی صبح بمشکل دونوں شیطانوں کو اسکول جانے پر تیار کیا تھا۔ انہیں آئے ہوئے 2 دن ہو گئے تھے اور ان دونوں میں سونی مونی یمنا سے چپک کر رہ گئے تھے۔ کھانا پینا ہے تو یمنا کے ساتھ، سونا ہے تو یمنا کے ساتھ۔ اسکول جانے کے نام سے دونوں کانوں پر ہاتھ رکھ لیتے تھے۔ وہ دونوں 12 اور 10 سال کے بڑے پیارے بچے تھے۔ رائمہ آپی اور ایاز بھائی کی زندگی میں بڑے انتظار کے بعد آئے۔ ایاز بھائی دبئی کی مشہور کمپنی ایڈنوک میں سینئر انجینئر کی پوسٹ پر تھے۔ آپی اور ان کا جوڑا مثالی تھا۔ آپی حسن کی جیتی جاگتی مورت اور ایاز بھائی وجاہت کا مکمل پیکر۔ یمنا کے سامنے جب بھی کوئی رشتہ رکھا جاتا وہ ہمیشہ یہی کہتی تھی کہ ایاز بھائی جیسا لڑکا ڈھونڈو میرے لیے۔ آخر میری کون سی خاصیت متاثر کر رہی ہے میری گڑیا کو؟ ایاز بھائی یمنا کی اس بات پر بے حد خوش ہو جاتے۔ ارے بھائی بتا دو، یہ رائمہ تو تعریف کے معاملے میں سخت بخیل ہے۔ ہاں تو آپ بڑے فیاض ہیں ہر دم، بس میری ہی تعریفیں تو نوکے زبان پر رہتی ہیں۔ یمنا ان کے سامنے کوئی تعریفی کلمات نہ کہنا سخت پراؤڈی ہو جاتے ہیں۔ ہائے نہیں، میں ایاز بھائی دی گریٹ کے بارے میں ایک لفظ نہیں سنوں گی۔ ان کی صورت، ان کی عادتیں، ان کی پوسٹ، خاندان، ارے ہمارے ایاز بھائی جیسا کوئی دوسرا ہو ہی نہیں سکتا، وہ بڑے لاٹ سے کہتی۔
اللہ تمہیں ان سے بھی اچھا شوہر دے، آپی کے دل سے دعا نکلتی۔ بچوں کی بس نکل گئی ہے، آپ ان دونوں کو ڈراپ کرتے ہوئے آفس جائیے گا۔ 7:30 سے 2 بجے تک کا ٹائم تھا ایاز بھائی کے آفس کا۔ آپی جلدی جلدی دونوں بیٹوں کو جوتے پہناتے ہوئے بولی، ممی واپسی پر ہم عمیر انکل کے ساتھ آ جائیں گے۔ سونی جلدی جلدی ٹفن بیگ میں رکھتے ہوئے بولا، نہیں بیٹا، اسکول بس سے آنا، عمیر انکل یہاں کہاں ہیں؟ وہ تو شارجہ گئے ہوئے ہیں۔ یمنا نے پہلی بار یہ نام سنا تھا لیکن غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کی۔ 2 دن بہت آرام ہو گیا تھا۔ یمنا آپی کے ساتھ گھر سمیٹنے میں مصروف ہو گئی، پھر کچن میں چلی آئی۔ آپی، امی اور سفیان بھائی کو ناشتہ کرانے لگیں تو وہ دوپہر کے کھانے کی تیاری میں لگ گئی۔ آپی، آج میں چکن جل فریزی اور ملائی کوفتہ بناؤں گی، ایاز بھائی کو بہت پسند ہے نا؟ وہ مشورہ کرنے لگی۔ یمنا، تم کہاں ان بکھیڑوں میں پھنس گئی ہو؟ جاؤ جا کر آرام کرو، ورنہ ایسا کرو ٹی وی دیکھ لو، ابھی بہت دیر ہے، میں سب کر لوں گی۔ آپی پیار سے اسے منع کرنے لگی۔ ارے نہیں آپی، بس بہت آرام ہو گیا، 2 دن سے بستر پر ہی لیٹی ہوئی ہوں، بس آپ سارا سامان بتاتی جائیے کہ کہاں رکھا ہے، ذرا زیادہ بنانا یمنا، عمیر کو بھی یہ کھانا بہت پسند ہے، آج اسے واپس آ جانا چاہیے۔ دوسری بار یہ نام اس کے سامنے آیا تھا، پھر بھی اسے خیال نہ آیا کہ وہ پوچھ لے کہ یہ عمیر ناصر کون ہے۔ ارے ہوگا کوئی، آپی کے بہت سے جاننے والے ہیں۔ شام کو لیمسی پلازا شاپنگ سینٹر میں گھومتے گھومتے وہ کرسٹل کے شو پیس دیکھنے کے لیے رک گئی۔ آپی کتنے خوبصورت ہیں یہ، اور کتنی ورائٹی ہے نا یہاں، لیکن بہت قیمتی ہیں۔ اس کی نگاہیں شیشوں میں سجے ان کرسٹل پیس میں اٹک گئی تھیں۔ آپی، بڑا سٹائلش اور سمارٹ سا بندہ ہے یہ عمیر۔ سفیان بھائی اور رائمہ آپی کی بڑی دیر سے باتیں ہو رہی تھیں، وہ دونوں یمنا کے پیچھے پیچھے چل رہے تھے۔ تم کب ملے؟ آج دوپہر ہی تو وہ واپس آیا ہے، آپی چونک کر بولی۔ ابھی شام سیڑھیوں پر کھڑے کھڑے ملاقات ہوئی تھی، بڑا ہی مخلص اور ملنسار بندہ ہے، خود ہی آگے بڑھ کر بڑے پرتپاک انداز میں ملا۔ آپی 1 منٹ، مجھے بیلٹ خریدنی ہے۔ سفیان بھائی کو اچانک بہت سی بیلٹس لٹکتی نظر آ گئیں اور وہ باتوں کا سلسلہ وہیں موقوف کر کے دوسرے سیکشن کی طرف مڑ گئے۔ یمنا شاپنگ پلازا کی خوبصورتی میں کھوئی ہوئی تھی۔ کئی فلور پر پھیلا یہ وسیع و عریض لیمسی پلازا شیشوں کا بنا ہوا تھا۔ ڈھیروں سامان خریدنے کے بعد انہوں نے سینڈوچ اور کوک پی اور اس مخصوص حصے کی طرف بڑھ گئے جو ریسٹورنٹ کی شکل میں بنایا گیا تھا۔ ہلکا ہلکا اندھیرا، خوبصورت سی دھند، مصنوعی درخت اور ان پر جلتی بجھتی روشنیاں، وہ سحر زدہ سی بیٹھی رہی۔ ارے یمنا آنٹی، آپ تو اس ماحول پر فدا ہو گئی، یہ تو سب کچھ بھی نہیں ہے۔ اگر آپ دبئی فیسٹیول کے دوران آتی نا تو دیکھتی کہ پورا شہر دلہن کی طرح سجتا ہے، اور کیا کیا نئے نئے پروگرام دکھائے جاتے ہیں۔ سونی اسے بتا رہا تھا۔ مثلاً اگر میں اس زمانے میں آتی تو مجھے کیا کیا دکھاتے، اسے ان ذہین بچوں سے گفتگو کرنے میں بہت مزہ آتا تھا۔ ہم آپ کو فائر ورک دکھاتے، بہت سے رنگوں کے پٹاخے جلائے جاتے جو مختلف فواروں کی، پھولوں کی اور سٹار کی شکلیں بناتے ہیں، کچھ نئے ڈیزائن بھی بناتے ہیں یہ پٹاخے۔ سونی جلدی جلدی اسے بتانے لگا۔ آخر ایک ساتھ کتنے جلاتے ہوں گے؟ یمنا کا نئی نئی باتیں جاننے کا تجسس عود کر آیا۔ بہت بہت ہی زیادہ۔ مونی نے دونوں ہاتھوں کو دور تک پھیلا کر زیادہ کا احساس کرانا چاہا۔ سو سیڈ، اتنا اچھا پروگرام مس ہو گیا، چلو نیکسٹ ٹائم صحیح۔ وہ انہیں بہلانے لگی، اور وہ ڈزنی آن آئس والا پروگرام مونی جوش میں سونی کو یاد دلانے لگا۔ وہ بھی فیسٹیول کے ساتھ ختم ہو گیا کیا؟ نہیں، ماما بتا رہی تھی اس پروگرام کی پسندیدگی کو دیکھتے ہوئے اسے اس سال کچھ اور دنوں کے لیے بڑھا دیا گیا ہے۔ سونی نے اپنا سینڈوچ ختم کر کے ٹیشو کا پیکٹ کھولا اور ہاتھ صاف کرنے لگا۔ پھر دونوں کے درمیان اگلے دن کے لیے یہ پروگرام طے ہو گیا۔ گھر پر امی اکیلی ہی تھیں، اسی لیے رائمہ آپی نے واپسی کی جلدی مچا دی تھی۔ وہ جلدی جلدی رات کا کھانا ٹیبل پر لگا رہی تھی جب اس نے امی کی آواز سنی۔ امی اور سفیان کے لیے جو کمرہ آپی نے مخصوص کیا تھا وہ ڈائننگ روم سے ملحق تھا۔ سونی مونی کی ضد پر یمنا نے اپنا بیڈ انہی کے کمرے میں لگوا لیا تھا۔ 5 بیڈ روم والا یہ فلیٹ کافی کشادہ اور جدید طرز پر سجا ہوا تھا۔
بہت ہی اچھا لڑکا ہے یہ عمیر ناصر، امی شاید رائمہ آپی سے کہہ رہی تھی، کیونکہ جواب میں رائمہ آپی کی آواز سنائی دی۔ آپ سے ملاقات ہو گئی اس کی؟ ہاں، تم لوگوں کے جانے کے بعد آیا تھا مجھ سے ملنے، اتنی اپنائیت سے ملا جیسے کوئی نزدیکی عزیز رشتہ دار ہو۔ ہاں واقعی ملتا تو ایسی ہی محبت سے ہے، حالانکہ ابھی صرف 2 مہینے ہوئے ہیں اسے یہاں شفٹ ہوئے، لیکن سالوں کی ذہنی وابستگی محسوس ہونے لگی ہے اس کے ساتھ۔ مونی سونی تو دیوانے ہیں اس کے، سفیان بھی بہت تعریف کر رہا تھا۔ کرتا کیا ہے یہ لڑکا؟ امی کے انداز میں کھوج سمٹ آئی۔ یمنا کو ان کے اس انداز سے بہت کوفت اور شرمندگی سی محسوس ہوتی تھی۔ تقریباً 5-6 سال سے ہر اچھے لڑکے کو دیکھتے ہی ان کے انداز ایسے ہو جایا کرتے تھے۔ یہاں بھی یہ کام شروع ہو گیا۔ وہ جھلائی ہوئی سالن کے ڈونگے ڈائننگ ٹیبل پر لگانے لگی۔ یہاں کی ایک بہت اچھی کمپنی ہے، فیوچر پائپ انڈسٹری، اس میں کمپیوٹر انجینئر ہے، زبردست سیلری اور دوسری پرکشش مراعات کمپنی کی طرف سے حاصل ہیں۔ آپی تفصیل سے ہر بات امی کو بتا رہی تھی۔ کمال ہے، سارا ہی گھر اس کی تعریف کرتا نظر آ رہا ہے۔ آخر ہے کون یہ عمیر ناصر؟ پہلی بار اس کے دل میں تجسس پیدا ہوا۔ اگلے دن سونی مونی نے صبح سے ادھم مچا کر برف پر کھیلے جانے والے سکیٹنگ کھیل کے ٹکٹ منگوا لیے تھے۔ آپی نے جانے سے صاف انکار کر دیا اور ایاز بھائی کو آفس کا کچھ کام تھا، یوں وہ دونوں شیطانوں کو لے کر سفیان بھائی کے ساتھ یہ شو دیکھنے چلی آئی۔ ٹھیک 4:30 بجے بڑے سے اسٹیڈیم میں یہ شو شروع ہوا۔ جلتی بجھتی روشنیوں میں خوبصورت سی دھن پر یونانی لباس میں ملبوس ایک لڑکا برف پر سکیٹنگ کرتا سامنے آیا تھا۔ یہ ایک ڈرامہ تھا جو ہرکیولس کی زندگی پر محیط تھا، جو اپنی محبوبہ ہیرا کو حاصل کرنے کے لیے اور اسے خوش کرنے کے لیے 12 مشکل کام انجام دیتا ہے، تب جا کر محبوبہ راضی ہوتی ہے۔ یہ شخص اس سال کا سکیٹنگ چیمپئن ہے۔ سونی سفیان بھائی کو بتانے لگا، اس کی ہائٹ اور باڈی دیکھو، مجھے بھی ایسا ہی بننا ہے۔ مونی اس سے متاثر ہو کر بولا۔ وہ دونوں تھوڑی دیر بھی چپ نہیں بیٹھ سکتے تھے۔ ایسی کون سی خاص باڈی اور مسلز ہیں؟ اس سے زیادہ اچھی ہائٹ اور باڈی تو عمیر انکل کی ہے۔ سونی فوراً ہی بولا تھا، اوف، پھر وہی شخص۔ وہ جھنجھلا گئی۔ ارے کون ہے یہ عمیر ناصر؟ سن سن کر میں تو الرجک ہو گئی ہوں۔ ہمارے نیبر ہیں، ہمارے فلیٹ کے اوپر والا فلیٹ انہی کا تو ہے۔ صبح شام خوب ویٹ لفٹنگ کرتے ہیں انکل، مگر ان کی باڈی میں ہرکیولس کے مقابلے کی تھوڑی ہوگی۔ تمنا کو انہیں چڑانے میں بڑا لطف آتا تھا۔ بلیو می یمنا ٹی، اس سے زیادہ اچھی ہے۔ کمر ایک دم پتلی اور چیسٹ ایک دم بڑا اور پھیلا ہوا، اور ہائٹ پاپا سے بھی لمبی۔ سونی بڑے سنجیدہ انداز میں تفصیل سے بتانے لگا۔ وہ دونوں آنٹی کا مخفف ٹی استعمال کرتے تھے اور یمنا کو ان کا اس طرح کہنا اچھا بھی لگتا تھا۔ اچھا دیکھیں گے تو فیصلہ کریں گے، وہ بات ختم کرنے کے خیال سے بولی، ورنہ وہ دونوں مسلسل دماغ کھاتے رہتے اور پروگرام کو دیکھنے ہی نہ دیتے۔ ہاں ہم دکھائیں گے۔ دونوں ایک دوسرے کے ہاتھ پر ہاتھ مار کر ہنس پڑے۔ یمنا مکمل طور پر سکیٹنگ کرتے ہیرو کی طرف متوجہ تھی، جو اب ہیرا کے لیے مشکل کاموں کی انجام دہی میں مصروف تھا۔ واپسی پر وہ جو تھک کر سوئی تو صبح اس وقت آنکھ کھلی جب مونی اسے جھنجھوڑ رہا تھا۔ اس نے وال کلاک پر نظر ڈالی، ابھی بمشکل 6 بجے تھے۔ ارے اتنی جلدی کیوں جگا دیا بیٹا؟ وہ بڑی دقت سے آنکھیں کھولتے ہوئے بولی۔ آپ کو ایک چیز دکھانی ہے، وہ بڑے رازدارانہ انداز میں بولا۔ اٹھیے میرے ساتھ چلیے ذرا، وہ یمنا کا ہاتھ کھینچتے ہوئے بولا۔ کہاں؟ وہ بڑی مشکل سے بستر سے نکلی۔ سمندر کے کنارے ہونے کے باعث دبئی کی صبح بڑی خوشگوار اور ٹھنڈی ہوتی ہے۔ گرمی کے مہینے میں زیادہ سے زیادہ ٹیمپریچر 31 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچتا ہے، جبکہ سردیاں کافی ٹھنڈی ہوتی ہیں۔ مونی اس کا ہاتھ پکڑ کر ٹیرس کی طرف جا رہا تھا۔ نیند میں ڈوبی وہ اس کے ساتھ کھنچتی جا رہی تھی۔ رات شاور لے کر وہ بالوں کو برش کیے بغیر ہی سو گئی تھی۔ ہلکا سا لان کا سوٹ سلوٹوں سے بھرا ہوا تھا۔ کیا مارننگ سٹار دکھا رہے ہو؟ اس نے اندازہ لگانے کی کوشش کی تو مونی نے اپنا سر نفی میں ہلایا۔ ارے تو کیا بارش آ گئی ہے؟ یمنا نے نیند کو اپنے ذہن سے بھگاتے ہوئے بڑے یقین سے کہا۔ کل ہی تو رائمہ آپی بتا رہی تھی کہ یہاں بارش اچانک اور بہت شدید قسم کی ہوتی ہے۔ سردیوں میں اکثر و بیشتر اور گرمیوں میں کبھی کبھار ہو جاتی تھی۔ بارش کا اندازہ تو آپ کو کمرے میں بیٹھ کر ہی ہو جاتا۔ ونڈو کھلی ہوئی تھی،
کہتے کہتے اس نے ٹیرس کا دروازہ کھول دیا۔ سامنے ہی سونی ویٹ لفٹنگ کا سامان ہاتھ میں لیے ورزش کرتا نظر آیا۔ تم مجھے سونی کو دکھانے کے لیے اوپر لائے ہو؟ وہ غصے سے جھنجھلاتی ہوئی ایک دم کئی فرلانگ آگے بڑھ گئی اور تب اسے وہ نظر آ گیا، مگر ساتھ ہی ورزش کا مختصر سا لباس پہنے ایکسرسائز کرتا ہوا اس کا جسم ساکت ہو گیا تھا۔ یہ عمیر انکل ہیں، ہے نا ان کی باڈی سالڈ، ہرکیولس سے زیادہ اسٹرانگ؟ سونی فوراً تعارف کا مرحلہ نبھانے لگا۔ یمنا کا منہ کھلا اور پھر بند ہو گیا۔ اسے امید نہیں تھی کہ دونوں نالائق ایک اجنبی سے اسے اس طرح ملوائیں گے۔ کل اصل میں ہماری یمنا ٹی سے بحث ہو گئی۔ وہ کہہ رہی تھی کہ ہرکیولس کی باڈی زیادہ اچھی ہے اور ہم دونوں کہہ رہے تھے کہ ہمارے عمیر انکل کی باڈی کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا۔ تو یمنا ٹی بولیں کہ اسٹاپ اٹ مونی ٹونی، مونی ٹونی سوری، اسٹاپ اٹ سونی مونی، کیا نام ہے، اسٹاپ اٹ سونی مونی، جو بھی ہے تھا پکڑو، وہ سٹپٹاتے ہوئے بولی۔ ایک پشیمان سی نظر اس نے عمیر کی طرف ڈالی اور اس کی آنکھوں میں اپنے لیے شناسائی کی جھلک دیکھ کر اسے بھی خیال آیا کہ وہ اس سے پہلے بھی کہیں مل چکی ہے۔ کہاں؟ یہ فوری طور پر یاد نہیں آیا تھا۔ وہاں رکے رہنے کا کوئی جواز ہی نہیں تھا۔ عمیر خود ہی بے حد بوکھلا گیا تھا۔ وہ تیزی سے پلٹی اور سیدھی نیچے آ کر رکی اور جب فلیٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو رہی تھی تو اچانک برق رفتاری سے اسے یاد آ گیا کہ وہ عمیر ناصر سے کہاں ملی تھی۔ یقیناً یہ وہی شخص تھا جس سے وہ اجنتا کے غاروں میں ملی تھی اور جسے نی رحمان سمجھ کر خوب ڈانٹ بھی پلائی تھی۔ نہیں بھلا یہ وہاں کہاں سے آیا؟ شاید مجھے مکالتا ہوا ہے، سوچتی ہوئی وہ واپس بستر پر آ کر لیٹ گئی۔ دل ابھی تک بہت زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس کے دماغ کی اسکرین پر وہ سین ریورس ہو گیا۔ واقعی بہت شاندار پرسنالٹی ہے، پوری کی پوری ہستی کو ہلا دینے والی۔ پھر بڑی مشکل سے اسے نیند آئی تھی۔ 9 بجے تک وہ سو کر اٹھی تو کریک پارک جانے کا پروگرام بنا کر رائمہ آپی نے امی کو بھی چلنے پر راضی کر لیا۔ جمعرات کا دن تھا، سبھی کی چھٹی تھی۔ دوپہر کا کھانا وغیرہ کھا کر وہ لوگ نکلے تھے۔ صبح کے اس واقعے کے بعد اس نے کئی گھنٹے سونی مونی سے بات نہیں کی تھی، مگر دونوں نے سوری کی گردان ہی اتنی بار کی کہ اسے تھک کر گفتگو کا سلسلہ جاری کرنا پڑا۔ سنو، یہ باتیں رائمہ آپی یا نانی کو مت بتا دینا، اس نے یاد دہانی کی۔ بتا دیتے اگر آپ اب بھی ہماری سوری نہ سنتی، دونوں نے دور جا کر کھلکھلاتے ہوئے کہا اور وہ ان کے شرارت پر مسکرا کر رہ گئی۔ وسیع رقبے پر پھیلا کریک پارک ہزاروں دلچسپیوں کو اپنے اندر پنہاں رکھتا تھا۔ مختلف جھولوں پر بیٹھنے کے بعد بچوں نے کیبل کار رائڈ پر بیٹھنے کی ضد پکڑ لی۔ زمین سے 25 کلومیٹر اوپر تاروں کی مدد سے چلنے والی یہ کاریں چاروں طرف سے مکمل طور پر شیشوں سے ڈھکی ہوئی تھیں۔ رائمہ آپی انہیں اکیلا بھیجنے پر راضی نہ ہوئی، اسی لیے سفیان بھائی ان کے ساتھ چلے گئے۔ یمنا کو تھکن سے محسوس ہو رہی تھی، اس لیے اس کا جانے کا دل ہی نہیں چاہا۔ تبھی اس نے ہیلی کاپٹر کو آسمان پر اٹھتے دیکھا۔ ہیلی کاپٹر رائٹ؟ وہ بے ساختہ چلا اٹھی، مجھے ہیلی کاپٹر میں بیٹھنا ہے۔ وہ سب تھکن بھول بھال کر تیزی سے اٹھتے ہوئے بولی۔ آپی چلے نا، وہ ضد کرنے لگی۔ نا بابا، مجھے چکر آتے ہیں، رائمہ آپی نے صاف انکار کر دیا۔ ایاز بھائی اس وقت سب کے لیے کھانے پینے کا سامان لینے گئے ہوئے تھے۔ اوکے، میں اکیلی ہی چلی جاتی ہوں، وہ ناراض ہو کر چل دی۔ ٹکٹوں کے لیے لمبی لائن لگی تھی۔ نہایت جوش و خروش سے وہ لائن میں کھڑی ہو گئی، لیکن جب بہت دیر تک ٹکٹ نہیں ملے تو وہ بیزار ہو گئی۔ مگر اس سے پہلے کہ وہ لائن سے نکلتی، وہ 2 ٹکٹ ہاتھ میں لیے اس کے سامنے آ گیا۔ چلیے، ٹکٹ مل گئے ہیں، وہ بے نیازی سے اطلاع دے رہا تھا۔ آپ کہاں سے آ گئے؟ وہ عمیر کو غیر متوقع طور پر دیکھ کر حیران رہ گئی۔ آنے کا پروگرام تو میرا آپ لوگوں کے ساتھ ہی تھا، لیکن ذرا لیٹ ہو گیا۔ بڑا سنجیدہ اور لیے دیے والا انداز تھا۔ ایاز بھائی نے آپ کی طرف بھیجا ہے، وہ ہیلی کاپٹر کی طرف بڑھتے ہوئے کہہ رہا تھا۔ چھوٹے سے ہیلی کاپٹر میں صرف 4 لوگوں کی گنجائش تھی۔ ان دونوں کے علاوہ 2 اور لڑکے سامنے کی سیٹوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ کیبن میں پائلٹ موجود تھا۔ عمیر اس کے نزدیک والی سیٹ پر براجمان ہو گیا۔ بڑی تیزی سے ہیلی کاپٹر اوپر اٹھنا شروع ہو گیا تھا۔ یمنا کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے وہ قدیم شہزادیوں کسی شان کے ساتھ اڑن کھٹولے پر بیٹھی آسمانوں کی سیر کر رہی ہو۔ آپ کو بلندیوں پر پہنچ کر کیسا محسوس ہوتا ہے؟ وہ اس کا بغور جائزہ لیتا ہوا بولا۔
بلندیوں پر پہنچنا کسی اچھا نہیں لگتا. انسان کو ہمیشہ اوپر کی طرف نظر رکھنی چاہیے اور وہاں پہنچنے کے لیے مسلسل جدوجہد کرتے رہنا چاہیے. وہ بات کو دوسرے رخ پر لے گئی. اسی وقت ہیلی کاپٹر نے جھٹکے سے ٹرن لیا. یمنا نے سنبھلنے کی پوری کوشش کی تھی لیکن باوجود کوشش کے عمیر کے مضبوط سینے سے اس کا سر جا ٹکرایا. بڑا محصور کن لمحہ تھا. وہ تھوڑی دیر کے لیے مدہوش سا ہوا پھر سنبھل گیا. ادھر وہ بے حد شرمندہ ہو گئی. سوری، آئی ایم ریئلی سوری. اچھا، سوری بھی کر لیتی ہیں آپ؟ میں تو سمجھ رہا تھا کہ یہ لفظ آپ کے ڈکشنری میں ہے ہی نہیں. اب وہ ذرا شوخی سے مسکراتا ہوا بولا. میں بغیر وجہ کے سوری نہیں کرتی. وہ بالوں کی دل فریب لٹوں کو پنوں کے ذریعے سمیٹتے ہوئے بولی. میرے دو سوری ڈیو ہیں آپ پر. اورنگ آباد کے گاروں میں بھی آپ نہ جانے کیوں اچانک برس پڑیں اور آج صبح ایکسرسائز کرتے وقت مجھ سے ملنے چلی آئیں. کسی شریف آدمی کو ورزش کرتے ہوئے دیکھنا اخلاقی طور پر بہت بری بات ہے. وہ مسکراتے ہوئے کہہ رہا تھا. ارے وہ. یمنا حیران ہوئی پھر غصے سے بھر گئی. اجنتا میں مجھے مگالتا ہوا تھا. کسی اور کے شک میں نے آپ کو الٹی سیدھی سنا دی اور صبح تو سراسر غلطی سونی مونی کی تھی. حد ہو گئی. سمجھ رہے ہیں کہ میں جان بوجھ کر ان کو دیکھنے گئی تھی. مسٹر وولٹ بننے والے ہیں نا؟ وہ دل ہی دل میں بڑبڑائی اور ناراضگی کے طور پر رخ موڑ کر بیٹھ گئی. تو پھر کیا ڈیسائیڈ ہوا؟ میری باڈی زیادہ اچھی ہے یا ہرکیولس کی؟ وہ شرارتی لہجے میں پوچھ رہا تھا. ہرکیولس کی. وہ بے ساختہ ہنس پڑی. آخر کو وہ یونانی دیو مالائی ہیرو ہے اور آپ کیا ہیں؟ شاید آپ کا ہیرو. وہ اس کے کان کے پاس جھکا کہہ رہا تھا. یمنا کی ہنسی کو بریک لگ گیا. اس نے خشمگی نظروں سے اسے گھورا اور پھر باہر کے سمت پوری طرح سے متوجہ ہو گئی. ہیلی کاپٹر اب نیچے کی طرف آہستہ آہستہ اتر رہا تھا. انہیں آئے ہوئے 2 ہفتے ہو گئے تھے. وہ تقریباً سارا ہی شہر دیکھ چکی تھی. پورا شہر 2 حصوں میں بٹا ہوا تھا. بحر عرب ان دونوں حصوں کے درمیان فاصلے بڑھا دیتا اگر وہ دونوں پل نہ ہوتے. المختوم برج اور گارہوڈ برج. ان دونوں پلوں پر رات 12 بجے تک گاڑیاں دوڑا کرتی لیکن 12 بجتے ہی یہ پل جو بالکل سڑک کی شکل کے تھے کناروں پر سمیٹ لیے جاتے اور پانی کے جہاز بحر عرب سے گزرنا شروع ہو جاتے. یوں دونوں طرف ٹریفک نہ رک پاتا. یو اے ای کے 7 ملکوں میں سے یہ دوسرے نمبر پر بڑا ملک تھا. شہر میں لوکل کال بالکل مفت تھی. سب سے زیادہ آسانی جو یمنا کو محسوس ہوئی وہ ٹیکسی بلانے کے لیے تھی. ایک خاص نمبر ڈائل کرنے پر ٹیکسی سٹینڈ سے کوئی بھی ٹیکسی گھر کے سامنے پہنچ جاتی اور یمنا اس میں بیٹھ کر اکیلی نکل کھڑی ہوتی. ایاز بھائی اپنے آفس میں کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئے تھے. سونی مونی کے سماہی کے امتحان شروع ہو گئے. دونوں آج کل پڑھائی میں مصروف تھے. سفیان بھائی اس کوشش میں لگے تھے کہ دہلی میں ان کی فیکٹری میں بنا سامان یہاں دبئی میں بھیجا جا سکے. صبح جاتے تو شام کی خبر لاتے. یوں یمنا اب بور ہونا شروع ہو گئی تھی. عمیر ناصر اکثر شام کو آیا کرتے. ان کے آفس ٹائمنگ صبح 7:30 سے 2:30 بجے تک ہوتے تھے. پھر 4 بجے وہ دوبارہ دوسری شفٹ میں آفس جاتا اور تقریباً 7 بجے تک اس کی واپسی ہو جاتی. عام طور پر 8 بجے تک نہا دھو کر وہ ادھر کا رخ کیا کرتا. سفیان بھائی بھی اس کے منتظر رہتے. ایسے میں خاطر تواضع کی ذمہ داری یمنا کے سر آ جاتی. آپ ہی اس وقت اپنے دونوں بیٹوں کو پڑھا رہی ہوتی. وہ چائے کے لوازمات کے طور پر 1-2 چیزوں کا اضافہ ضرور کرتی. ڈرائنگ روم سے دونوں کے ہنسنے کی آوازیں آتی رہتی مگر وہ وہاں جانے کی غلطی کبھی نہ کرتی. عمیر ناصر کی نظروں میں اسے اپنے لیے عجیب سے جذبے نظر آتے تھے. تشنا سی جادو جگاتی ہوئی یمنا کو لگا کہ اگر وہ غلطی سے بھی اس کی طرف دیکھ لے گی تو پتھر کی ہو جائے گی. وقت رخصت وہ امی سے ملنے ان کے کمرے میں ضرور جاتا تھا. انہیں خدا حافظ کہتے کہتے اس کی نگاہیں یمنا کو ضرور ڈھونڈتی اور اگر وہ وہاں ہوتی تو ایک بے ساختہ قسم کی مسکراہٹ اس کے لبوں پر آ جاتی. پرکشش سی معنی خیز مسکراہٹ. اور اگر وہ کچن میں چائے کے برتن سمیٹ رہی ہوتی تو وہ ذو معنی فکرے اس کی جانب ضرور اچھال دیتا. وہ کبھی نظر انداز کر دیتی, کبھی سنجیدگی اختیار کر لیتی اور کبھی ناراضگی کے اظہار کے طور پر کچن سے پیر پٹکتی باہر نکل جاتی. آج بھی وہ ایک شعر پڑھتا اس کے سامنے سے گزر گیا. رازوں کی طرح اترو میرے دل میں کسی شب, دستک پہ میرے ہاتھ کی, کھل جاؤ کسی دن.
وہ گہری گہری سانسیں لیتی دیوار سے لگ کر کھڑی ہو گئی۔ عمیر کا رویہ اس کی سمجھ سے باہر تھا۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، اس کے چہرے کے عضو یمنا کے لیے پسندیدگی کا اعلان کرتے تھے، لیکن بات جب یمنا کے لیے پروپوزل دینے کی آئی تو وہ خاموشی اختیار کر گیا۔ کل ہی تو رائمہ آپی نے اسے بتایا تھا کہ گھر کے سبھی افراد کا یہ مشترکہ فیصلہ ہے کہ یہیں دبئی میں کسی لڑکے کو پسند کر کے یمنا کے فرض سے سبکدوش ہو لیا جائے۔ آپی کو سب سے زیادہ پسند عمیر ناصر ہی تھا۔ اتنے دن انتظار کرنے کے بعد کل انہوں نے اشاروں کنائیوں میں اسے یہ بھی بتا دیا کہ وہ یمنا کی شادی یہیں دبئی میں کرنا چاہ رہی ہیں۔ نیر رحمان کا بھی قصہ سنایا تھا، وہ چپ چاپ سنتا رہا، کسی تمنا کا اظہار نہیں کیا، کوئی وابستگی ظاہر نہیں کی تھی۔ یمنا دیر تک فکر میں گلتا رہی۔ یہ سب کیا تھا؟ کیا وہ اس کے جذبات سے کھیل رہا تھا، اس سے فلرٹ کر رہا تھا؟ اس کی آنکھوں سے پکارتی چاہت کیا بے معنی تھی؟ اس کا دل بے سبب ہی کانپنے لگا، نہ جانے اسے کیا ہو رہا تھا۔ ویرانیاں گہراؤ ڈالتے ہوئے اس پر حملہ آور تھیں۔ آپی نے 2 دن کے بعد یمنا کی سالگرہ کے موقع پر دبئی میں مقیم اپنے سبھی ہندوستانی اور پاکستانی فیملیز کو بلایا تھا۔ ان میں سے کوئی ایک یمنا کا نصیب بننے والا تھا۔ بہت سے اچھے لڑکے ہیں، دنیا عمیر ناصر پر ختم نہیں ہوگی۔ ہزاروں کام تھے، 30-40 کے قریب مہمانوں کی دعوت تھی، سارا انتظام گھر پر ہی ہونا تھا۔ آپی 2 دن سے اکیلی بھاگی پھر رہی تھیں۔ یمنا کی عدم دلچسپی کو محسوس کر کے امی بھی آپی کے ساتھ لگی ہوئی تھیں۔ یہ تم کس حلیے میں لمبی تان کے لیٹی ہو؟ شام کو اتنے مہمان آ رہے ہیں، صرف تم سے ملنے، تمہیں دیکھنے، سالگرہ تمہاری ہے، ذرا اچھی طرح سے تیار ہونا یمنا گڑیا۔ یمنا کے سینے میں گھٹن سی ہونے لگی، دل میں درد سا کروٹیں لینے لگا۔ آپی، وہ اچانک ہی ان سے لپٹ کر رو پڑی۔ ہیں، ابھی کون سا ہم تمہیں رخصت کر رہی ہیں جو رونا دھونا مچا رہی ہو؟ ایاز بھائی مذاق اڑانے لگے۔ آپی دیر تک اسے پیار سے سمجھاتی رہیں، لیکن وہ ان کے جانے کے بعد بھی دیر تک منہ لپیٹے پڑی رہی۔ یہ احساس کتنا جان لیوا تھا کہ اس نے اپنا دل نادانی اور ناسمجھی میں ہی صحیح لیکن عمیر ناصر کے نام کر دیا تھا۔ جہاں اتنے سال محتاط رویہ اختیار کرتے گزر گئے ہیں، یہ چند دن بھی گزر جاتے، یہ عمیر کہاں سے آ گیا؟ اس کا خوشیوں سے بھرا یہ دل اداسیوں کی لپیٹ میں آ گیا تھا۔ اچانک ہی اسے اپنے اوپر غصہ آنے لگا۔ وہ ایسی گئی گزری ہستی تھی کہ اسے یوں نظر انداز کیا جاتا۔ ناقدرے لوگوں کے لیے 1% بھی انرجی ویسٹ نہیں کرنی چاہیے۔ اس کے جسم میں انگارے سے سلگنے لگے، نتیجتاً آنسو آنکھوں کی دہلیز تک آ کر رک گئے۔ دوسرے ہی پل وہ تیار ہونے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ عمیر ناصر، جذبے اتنے ازراں بھی نہیں ہونے چاہیے۔ پارٹی بہت زبردست رہی۔ سبھی نے اپنی اپنی عمروں کے لحاظ سے گروپ بنا لیے۔ بچوں نے سونی مونی کے ساتھ ٹی وی روم پر قبضہ جما لیا۔ نوجوانوں نے ڈائننگ ٹیبل کے آس پاس کرسیاں ڈال لیں۔ یمنا احسان کا تعارف VIP کی طرح کرایا گیا۔ لائٹ پنک اور پرپل کلر کے امتزاج سے بنا یہ سوٹ اس پر خوب جچ رہا تھا۔ وائٹ ڈائمنڈ کا سیٹ شعائیں بکھیر رہا تھا۔ میک اپ وہ شاز و نادر ہی کرتی تھی، لیکن آج نہایت دل جمی سے رات کی مناسبت سے گہرا میک اپ کیا تھا۔ اس کے گھنے لمبے بالوں کو آپی نے بینڈ کی قید سے آزاد کر دیا تھا۔ ہر وقت انہیں لپیٹے ہی رکھتی ہو، آج کے دن انہیں کھلا چھوڑ دو۔ وہ سب لوگوں کے درمیان آئی تو ساری محفل پر چھا گئی۔ مسز آصف کو وہ اپنے ڈاکٹر بیٹے کے لیے فوراً ہی پسند آ گئی تھی۔ ہائے، کیسی گلابی گلابی رنگت ہے بچے کی، اور اس کے بال، بس مجھے ایسی ہی لڑکی کی تلاش تھی۔ مسز جویریہ کو اس کا لمبا قد اور فگر بھا گئی تھی۔ ان کا بیٹا MBA کے لیے امریکہ گیا ہوا تھا۔ امریکن فگر ہے بچے کی، میرے بیٹے کے ساتھ بہت سوٹ کرے گی۔ مسز آصف کا بیٹا ڈاکٹر رافیہ ملک تو اس کے پیچھے ہی لگ گیا تھا۔ وہ مسلسل اسے باتوں میں الجھائے ہوئے تھا، لیکن وہ الجھی ہوئی کہاں تھی؟ اس کی نظریں مسلسل عمیر ناصر کو ڈھونڈ رہی تھی۔ وہ 9 بجے تک آیا تھا، تب تک وہ کیک کاٹ چکی تھی، کھانا بھی شروع ہو چکا تھا۔ یمنا سویٹ ڈش ٹیبل پر لگانے کے خیال سے کچن میں آ گئی، تبھی وہ اسے ڈھونڈتا ہوا کچن میں چلا آیا۔ مجھے معلوم تھا آپ اپنی پسندیدہ جگہ پر ہی ملیں گی۔ وہ ہمیشہ کی طرح آتے ہی شروع ہو گیا۔ آئی ایم سوری، مجھے ذرا دیر ہو گئی، تھوڑا آرام کے خیال سے لیٹا تھا تو آنکھیں لگ گئیں۔
many many happy returns of the day, और ये रहा आपका गिफ्ट। यमुना ट्रे में चम्मच रख रही थी। पीठ मोड़े ही मोड़े उसने ये सारी रुदात सुन ली। थैंक यू कहते कहते वो उसकी सिमत मुड़ गई और तोहफा उमैर के हाथ से ले लिया। वो गंग सा खड़ा था। हुस्न उस तरह कुव्वते गोयाई भी छीन सकता है, उसे शायद अंदाज़ा नहीं था। रोशन चेहरा, भीगी जुल्फ़ें, किसको किस पर दूं तरजीह। एक कसीदा धूप पर लिखूं, एक गज़ल बरसात के नाम। बिलाखिर वो अपने ऊपर काबू पाता हुआ बोला। उसके चेहरे पर यमुना के लिए बेतहाशा सताइश थी। यमुना के दिल को जैसे करार आ गया। न जाने कहाँ से ढेरों शोखी उसके अंदाज में आ गई। तो लिखिए ना, मैं मुंतज़िर हूँ, मुस्कुराती हुई कहकर वो वापस अंदर ड्राइंग रूम में आ गई। उमैर के लिए फिर से खाना गर्म करके सर्व किया। रात के 1 बजे तक यह हंगामा खेज पार्टी चलती रही। जाने से पहले मिसेस आसिफ ने यमुना को अपने बेटे के लिए प्रपोज कर डाला। राइमा आपी की सारी मेहनत वसूल हो गई थी। सब लोगों के जाते ही उन्होंने ये खुशखबरी ज़ोरों शोर से सुनाई थी। उमैर नासिर उस वक्त वहीं मौजूद था। यमुना ने बगौर उसका जायज़ा लिया। उमैर का रंग मुतगय्यर सा हो गया और फिर वो बिल्कुल चुप हो गया। बेकरारी के आलम में वो कई बार जाने के लिए खड़ा हुआ, फिर कुछ देर सोचने के बाद वापस बैठ गया। और ये बात तो सुबह यमुना को मालूम हुई कि उसके जज्बों ने पत्थर में शगाफ डाल दिया था। रात 2 बजे उसने सबकी मौजूदगी में यमुना को मांग लिया था, बल्कि अमेरिका से अपने वालिदैन से फ़ोन भी कराया था। ऑस्ट्रेलिया में रहने वाली उसकी बड़ी बहन ने इस सिलसिले में बात की थी। सारे घर में खुशी की लहर दौड़ गई। राइमा आपी, अयाज भाई, अम्मी, सुफियान भाई, सभी का वो चहीता था। राइमा आपी का बस नहीं चल रहा था कि वो खुशी में भंगड़े डाल दे। जाने कितनी बार आकर यमुना को प्यार कर चुकी थी और ये सारी बातें दोहरा चुकी थी। आखिर उसने ये रिश्ता देने में इतना वक्त क्यों लगाया? अयाज भाई इस नुक्ते में उलझ गए थे। ओफो, आप हमेशा ऐसी ही बातें सोचा कीजिए। अकेला लड़का है, वालिदैन के बिना इतना बड़ा फैसला करना आसान तो नहीं होता। फिर रात अचानक कैसे वो इतना बाइख्तियार हो गया? अयाज भाई अपने मौक़िफ़ से हटने को तैयार न थे। लगता है डर गया बेचारा, कहीं वो सोच बचार में ही लगा रह जाए और हम यमुना को किसी और के हवाले कर दें। सुफियान भाई की सोच एक हद तक सही थी। यमुना भी इसी नहज पर सोच रही थी। हालांकि उसके एहसासात तो खुली किताब थे। कई दिन की छाई मर्दनी यकदम छट चुकी थी। चेहरा मुख्तलिफ रंगों की आमाज का बना हुआ था। दिल ने एक नई धुन पर धड़कना सीख लिया था। उसे अपने तख़य्युल की कुव्वत पर प्यार आने लगता जब वो उसकी मदद से उमैर नासिर की तस्वीर नज़रों के सामने बना लेती और उससे ढेरों बातें करती, मगर उसके सामने आने की हिम्मत वो अपने अंदर मफकूद पाती थी। सोनी मोनी के इम्तिहान ख़त्म होने की वजह से राइमा आपी अब कदरे पुरसकून थी। इसीलिए उमैर नासिर की मेहमान नवाजी करने की जिम्मेदारी उन्होंने ही अपने ज़िम्मे ले ली थी। यमुना तो उसके आने की खबर सुनते ही दरवाज़ा अंदर से बंद करके बैठ जाती और ये अहम फ़र्ज़ निभाते थे सोनी मोनी। एक बार फिर उनकी शरारतें अरूज पर थीं और आजकल उन शरारतों की ज़द पर उमैर आया हुआ था। उस दिन भी वो ऑफिस से सीधा इधर ही चला आया। सोनी ने ही दरवाज़ा खोला था। मोनी फ़ौरन यमुना टी को खबर देने दौड़ गया। सब ड्राइंग रूम में चाय पी रहे थे। वो भी सलाम करता, अम्मी से दुआएं लेता उधर ही चला आया। आपी ने उसे भी चाय बना कर दी। प्लीज़ आप लोग बता क्यों नहीं देते कि मेरी किस्मत का क्या फ़ैसला हुआ? वो बैठते ही शुरू हो गया। लहजे में बेताबियाँ घुली हुई थी। अम्मी ने मुस्कुराते हुए मुंह दूसरी जानिब कर लिया। सबर सबर साहबजादे, ऐसे मामलात सिर्फ 4 दिन में तय नहीं पाते। तुम्हारी मुकम्मल तफसील यमुना के तीनों बड़े भाई को भेजी जा चुकी है। वालिदैन का अमेरिका का एड्रेस, भाई का दिल्ली का एड्रेस और तुम्हारी बड़ी बहन का सिडनी का एड्रेस। इसीलिए फ़ैसला करने में थोड़ा वक्त तो लगेगा। अयाज भाई उसके शाने पर हाथ रखकर बड़े प्यार से समझाने लगे। क्या बात है, आज अयाज भाई को बहुत लाज आ रहा है उमैर नासिर पर? सुफियान भाई मुस्कुरा कर बोले, अरे आखिर को हमारे ख़ानदान में शामिल होने जा रहा है। वो उसकी पीठ थपकते हुए बोले। उमर खिल सा गया। थैंक यू अयाज भाई, कम अज़ कम आपका पावरफुल वोट तो मेरे फेवर में है। अगर वोट की बात करते हो तो हम सब का वोट तुम्हारे साथ है उमैर। अगर मेरी बेटी होती तो यकीन जानो फ़ौरन तुम्हारे साथ रुखसत कर देती। आप ये बड़ी अपनायत से कह रही थी। दैट्स ऑल। इधर वालों ने तो आपको यमुना टी के लिए पसंद कर लिया। कॉन्ग्रेचुलेशंस अंकल। सोनी उमैर से लिपटते हुए बोला।
سونی مونی تم دونوں یہاں کیا کر رہے ہو؟ آپی نے انہیں آنکھیں دکھائی۔ ارے بہت کام ہے ممی، عمیر انکل نے ہم سے پرومس کر رکھا ہے کہ اگر ان کی شادی یمنا ٹی سے منظور ہو گئی تو وہ ہمیں پیزا کی ڈیٹ دیں گے، ٹریٹ دیں گے۔ مونی نے بھانڈا پھوڑ دیا۔ بچوں کی بات پر سبھی مسکرانے لگے۔ عمیر خفیف سا ہو گیا۔ چلیں بس اٹھیں، ایک ٹریٹ آج اور دوسری تب جب ماموں آپ کا فیور کریں گے۔ شرمندگی کے احساس سے بچنے کے لیے وہ بھی ان کے ساتھ فوراً اٹھ کھڑا ہوا۔ ایک شرط پر ٹریٹ ملے گی، اگر تمہاری یمنا ٹی بھی ساتھ چلیں تو، وہ رازدارانہ لہجے میں باہر نکل کر بولا۔ اب تو مشکل ہے۔ مونی فکر مند ہو گیا۔ اب تو میں انہیں بتا آیا کہ آپ آ گئے ہیں اور انہوں نے دروازہ بھی اندر سے بند کر لیا ہے۔ کیا مطلب؟ عمیر نے اسے آنکھیں دکھائیں۔ وہ دراصل ہم دونوں ہی تو آپ کے آنے کی اطلاع انہیں دیتے ہیں، تبھی تو وہ غائب ہو جاتی ہیں۔ ایکچولی وہ آپ سے شرما رہی ہیں۔ سونی کھسیانی ہنسی ہنستا ہوا بولا۔ تم دونوں نے غداری کا ریکارڈ قائم کر دیا ہے۔ آؤ اب میں دیتا ہوں ذرا تم کو ٹریٹ۔ وہ انہیں مصنوعی غصہ دکھاتا ہوا بولا۔ اوپر اپنے فلیٹ کی طرف چلا گیا تو وہ دونوں منہ بسور کر رہ گئے۔ پھر اس ہفتے کے آخر تک ناصر کو اسبات میں جواب مل چکا تھا۔ سلمان بھائی کا فون آیا تھا۔ انہوں نے سڈنی سے لے کر امریکہ تک اپنے جاننے والوں سے انکوائری کرا لی تھی۔ دہلی میں چونکہ عمیر کے رشتہ داروں میں سے کوئی بھی موجود نہیں تھا، اسی لیے وہاں جانے کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ ویل آف فیملی تھی، سبھی بہت اچھے عہدوں پر فائز تھے، ہر طرح سے یہ رشتہ پسندیدگی کی سند پر پورا اترا تھا۔ پھر ہاں کہہ دی جائے، امی فون پر سلمان بھائی سے مخاطب تھی۔ بالکل امی، بلکہ شادی وغیرہ بھی ہم وہیں دبئی سے کریں گے۔ آپ عمیر ناصر سے کہیے کہ اس کے والدین اور بہن بھائیوں کی موجودگی میں نہایت دھوم دھام سے ہم اپنی بہن کو رخصت کریں گے۔ میر رحمان کی وجہ سے ایسا کہہ رہے ہو؟ ہم نے وہ قصہ بھی عمیر کو سنا دیا ہے۔ ویسے پریشان تو نہیں کیا اس نے تم لوگوں کو؟ نہیں، اب اس نے مایوس ہو کر کسی دوسری لڑکی کو اپنی سیریل میں سائن کر لیا ہے۔ ہم نے اسے یہی بتایا ہے کہ یمنا مزید تعلیم حاصل کرنے کے لیے امریکہ چلی گئی ہے۔ میرا خیال ہے کہ اب اس کا خطرہ تو نہیں رہا، لیکن پھر بھی رسک کیوں لیا جائے؟ تو پھر میں 1 مہینے کا ویزا اور بڑھوا لیتی ہوں۔ اس عرصے میں آپ لوگ بھی یہاں آنے کی کوشش کریں۔ آپی نے اسپیکر آن کر رکھا تھا، جس سے سبھی لوگ ان کی بات بھی سن رہے تھے اور مشورہ بھی دے رہے تھے۔ اوکے، جیسا آپ لوگ مناسب سمجھیں۔ لائن بے جان ہو گئی۔ یمنا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا تو گویا فیصلہ ہو چکا تھا۔ باہر سب لوگ ایک دوسرے کو مبارکباد دے رہے تھے۔ جمعے کا دن تھا، سبھی لوگ چھٹی منانے کے موڈ میں دیر تک سو رہے تھے کہ دہلی سے فون آ گیا۔ کہاں کی نیند، کیسا آرام، گھر میں ایک ہنگامہ سا جاگ اٹھا۔ سونی مونی شب خوابی کے لباس میں ہی عمیر کے فلیٹ کی طرف دوڑ گئے۔ رائمہ آپی قاعدے کے ساتھ جواب دینے کے بارے میں سب سے صلاح مشورہ کرنے لگی۔ بہترین لنچ کا انتظام کرو، مٹھائی وغیرہ منگواؤ اور سلیقے کے ساتھ عمیر کو بلا کر جواب دو۔ یہ ایاز بھائی تھے۔ سبھی کے اپنے اپنے مشورے تھے۔ سر جوڑے ہوئے وہ ہر اس معاملے پر غور کر رہے تھے جو عمیر سے بات کرتے ہوئے درپیش آتے۔ ایسے میں فون کی گھنٹی بجی تو کافی دیر تک بجتی رہی۔ سبھی کو اپنے کاموں میں مصروف دیکھ کر آخر کو یمنا کو ہی فون اٹھانا پڑا۔ یس، یمنا اسپیکنگ۔ تھینک گاڈ، تمہاری آواز فون پر ہی صحیح سننے کو تو ملی۔ دوسری طرف یقیناً عمیر ناصر تھا۔ یمنا کا سانس رک سا گیا۔ ابھی سونی مونی نے زندگی سے بھرپور خوشخبری سنائی ہے۔ میری زندگی میں شامل ہونے کا بہت بہت شکریہ۔ اس کی آواز میں خوشیوں کی چہکار تھی۔ فوری طور پر یمنا کی سمجھ میں نہیں آیا کہ وہ کیا جواب دے۔ دھڑکنیں طوفان کی سی تیزی اختیار کر رہی تھی۔ کم آن یمنا، کچھ تو بولو، تمہارا یہ روپ تو میرے لیے بہت ہی مہربان کن ہے۔ کہاں وہ بولڈ اور کانفیڈنٹ یمنا جو مجھے پہلی بار اجنتا کے غاروں میں ملی تھی، اور کہاں تمہارا یہ شرمیلا سا انداز۔ ارے میرے ساتھ کچھ چیٹنگ تو نہیں ہو رہی؟ وہی ڈبل رول والی جیسی فلموں میں دکھائی جاتی ہے۔ وہ شوق انداز میں اس کی کھچائی کر رہا تھا۔ اوہ شٹ، وہ بے ساختہ ہنس پڑی۔ ہیلو یمنا ٹی، آپ بولتی کیوں نہیں انکل سے؟ دیکھیے، اگر آپ بات نہیں کریں گی تو انکل رونے لگ جائیں گے۔ یہ مونی تھا۔ اس نے ریسیور عمیر کے ہاتھ سے لے لیا اور عمیر کو آنکھ مارتے ہوئے یمنا کو بے وقوف بنا رہا تھا۔ تم دونوں وہاں کیا کر رہے ہو؟ چلو واپس آؤ، یا آپ ہی کو خبر کروں؟ وہ ان دونوں پر دھونس جماتے ہوئے بولی۔ کیا کہیں گی کہ انکل نے آپ کو فون کیا تھا اور ہماری موجودگی کی اطلاع دی تھی؟ وہ ہنس کر بولا۔ حد ہے ان بچوں سے ٹی وی چینل اور ایم ٹی وی نے بگاڑ کر رکھ دیا ہے۔ اس نے بڑبڑاتے ہوئے فون رکھ دیا۔
یار سونی مونی، یہ تمہاری یمنا ٹی شرم ورم کا بہانہ کر رہی ہیں. مجھے لگتا ہے کہ میں انہیں پسند ہی نہیں ہوں، تبھی تو بات کرنا تک پسند نہیں کر رہی. اب دیکھو کتنی جلدی فون رکھ دیا. وہ دکھاوٹی فکرمندی دکھاتا صوفے پر لیٹ گیا. ارے تو پھر آپ ٹریٹ دینے چل نہیں رہے؟ آپ نے تو کہا تھا کہ ہارس رائڈنگ بھی کرائیں گے. سونی اس کے سرانے بیٹھ گیا. نہیں دوست، پہلے پروف کرو کہ وہ حقیقت میں مجھے پسند کرتی ہے اور واقعی یہ صرف شرم ہی ہے. وہ دونوں سر جوڑ کر بیٹھ گئے. دوپہر کا کھانا نہایت اہتمام سے کھایا گیا اور اس سنجیدہ ماحول میں یمنا احسان یزدانی کو عمیر ناصر کے نام کر دیا گیا. امی نے عمیر کو انگوٹھی بھی پہنائی تھی. باقاعدہ منگنی کرنے پر دونوں فریقین میں سے کسی نے بھی زور نہیں دیا. شادی کا پروگرام دبئی میں ہی رکھا گیا. عمیر نے اس بات پر خاصا زور دیا تھا. دونوں طرف کے لوگ دبئی آنے کی تیاریوں میں جٹ گئے. موسم میں بڑی خوشگوار سی تبدیلی آئی تھی. اچھی خاصی گرمی پڑتے پڑتے اچانک یہ موسم ابر آلود ہو گیا. وہ ٹیرس پر چلی آئی. شام کے تقریباً 4 بجے تھے، لیکن اچانک ہی چاروں طرف اچھا خاصا اندھیرا محسوس ہونے لگا. دونوں شیطان اس کے پیچھے ہی چلے آئے. ان کے منہ لٹکے ہوئے تھے. یمنا ٹی، عمیر انکل سے شادی مت کرنا بالکل اچھے نہیں ہیں. کیوں، کیا ہوا؟ وہ دونوں کی صورتیں دیکھ کر ہنس پڑی. ٹریٹ نہیں دی انہوں نے، ہارس رائڈنگ بھی نہیں کرائی. وہ پیار سے دونوں کے پھولے گال چھوتے ہوئے بولی. ارے یہ بات نہیں، معلوم ہے ابھی وہ کسی سے فون پر بات کر رہے تھے کہ رشتہ طے ہو گیا ہے. اب ملنے میں کوئی ڈر نہیں. پہلے تو وہ اسی لیے محتاط تھے کیونکہ لڑکی والے ان کے بارے میں آفس وغیرہ میں انکوائری کر رہے تھے. کیا کہہ رہے ہو مونی؟ یمنا کے چہرے کا رنگ یک لخت اڑ گیا. سچ، ہم نے اپنے کانوں سے سنا ہے. اب وہ جانے کے لیے تیار ہو رہے ہیں. ہم نے پوچھا تو کہنے لگے میری ایک ضروری میٹنگ ہے گولڈن سینڈرز ہوٹل میں. وہ دل پکڑ کر وہیں بیٹھ گئی. ارے تو آپ ایسے کیوں بیٹھ گئی؟ جائیے ذرا، انہیں ڈانٹیے. ان کی ہمت کیسے ہوئی؟ شادی آپ سے کر رہے ہیں اور دوستی دوسری لڑکیوں سے. سونی اس کی ہمت بڑھانے لگا. ارے پاگل، یمنا ٹی پوچھیں گی تو کیا وہ اقرار کر لیں گے؟ انہیں تو رنگے ہاتھوں پکڑنا چاہیے. پھر بھلا کیا ایکسکیوز کریں گے؟ کیوں یمنا ٹی؟ مونی بھی مشورے سمیت میدان میں کودا. چلو تینوں مل کر چلتے ہیں. وہ فوراً متفق ہو گئی. ہم دونوں چلتے یمنا ٹی، مگر آج پیرنٹس کانٹیکٹ پروگرام ہے. ممی ڈیڈی کے ساتھ ہم اسکول ہی جا رہے ہیں. اس کے بعد ہماری گرمیوں کی چھٹیاں شروع ہو جائیں گی اور اسکول بند. پھر آپ جہاں کہیں گی ہم چلیں گے. چلو تو پھر تم ٹیکسی کال کرو، میں پرس لیتی ہوں. وہ تیزی سے نیچے اترتے ہوئے بولی. یمنا ٹی، کپڑے اچھے پہن لینا ورنہ لوگ ہوٹل میں گھسنے بھی نہیں دیں گے. وہ دونوں اس کے پیچھے آتے ہوئے بولے. جلدی جلدی جینز اور شرٹ پہن کر پرس میں پاسپورٹ اور کرنسی ڈالی اور وہ باہر نکلی. بادل گھیر گھیر کر آ رہے تھے. بارش کے آثار صاف نظر آ رہے تھے. اگر لڑکی ان کے ساتھ موجود ہوئی تو کیا کریں گی ٹی؟ سونی پیچھے ٹیکسی کے پاس کھڑے ہو کر بولا. گردن ہی دبا دوں گی دونوں کی. وہ گرائی اور ٹیکسی میں بیٹھ گئی. دل میں لاوا سا ابل رہا تھا اور وہ اس کی زد میں آ کر جھلسی جا رہی تھی. جب تک ہوٹل نہیں آ گیا تب تک وہ سخت ڈپریشن کا شکار رہی. خوبصورت سے ہوٹل میں داخل ہونے کے بعد وہ ریسیپشن کے پاس کھڑی ہو کر ابھی پورے ہال کا جائزہ ہی لے رہی تھی کہ ویٹر نے نہایت ادب سے انگلش میں پوچھا. آپ یمنا احسان یزدانی ہیں؟ یہاں کی قومی زبان عربی ہی تھی لیکن انگلش بہت اچھی طرح سے بولی اور سمجھی جاتی تھی. اسے حیرت ہوئی یہاں کون واقف کار نکل آیا ہے. بہرحال اس نے اس بات میں سر ہلا دیا. وہ اسے ایک ریزرو سیٹ کے پاس چھوڑ کر چلا گیا. تشریف رکھیے، یہ سیٹ میں نے اپنے اور آپ کے لیے بک کرائی ہے. عمیر نہ جانے کہاں سے نکل کر سامنے آ گیا. وہ ایک گہری سانس لیتے ہوئے بیٹھ گئی. یقیناً دونوں شیطان اسے چونا لگا گئے تھے. عمیر نے مسکراتے ہوئے موبائل نکالا اور کوئی نمبر ڈائل کر کے بولا. ہاں پہنچ گئی، لو بات کرو. دوسری طرف وہی دونوں تھے. تم دونوں کی تو میں گھر آ کر اچھی طرح خبر لوں گی. وہ دانت پیستے ہوئے بولی. سوری یمنا ٹی، اصل میں انکل کا خیال تھا کہ آپ ان کو پسند نہیں کرتی، اسی لیے ان سے چھپ رہی ہیں. ہم نے شرط لگائی کہ آپ ان سے بہت محبت کرتی ہیں، بس ان سے شرما رہی ہیں تو ہمیں اپنی بات ذرا ثابت کرنی پڑ گئی. سونی ہمیشہ کی طرح اپنے مخصوص انداز میں اسے سمجھانے لگا. تم دونوں حد سے زیادہ خطرناک ہو.
خدا کی پناہ، کیسی ایکٹنگ کر رہے تھے. میں راستے بھر کتنا ڈپریس رہی. اگر ہارٹ اٹیک ہو جاتا تو؟ اس نے روحانسی ہو کر جواب دیا اور فون آف کر دیا. نہ جانے وہ کسے سنا رہی تھی. عمیر کو یا سونی مونی کو. کم از کم آپ کی بھاگ دوڑ نے یہ تو ثابت کر دیا کہ میرے نزدیک آپ کسی اور کو برداشت نہیں کر سکتی. وہ ہنسے جا رہا تھا، اور جہاں شک کا یہ عالم ہو وہاں صرف اور صرف پیار ہی ہوتا ہے. عمیر پلیز، میں اس قسم کے مذاق بالکل برداشت نہیں کر سکتی. بچوں کا ذہن اس حد تک کام نہیں کر سکتا. اس کے پیچھے آپ کا ہی دماغ اس حد تک پلاننگ کر سکتا ہے. کہتے ہوئے وہ رونے کو ہو گئی. سوری یمنا، میرا مقصد تمہیں ہرٹ کرنا نہیں تھا. وہ سنجیدہ ہو گیا اور ملائمت سے اسے سمجھانے لگا. تم سے ملاقات کرنے کو دل چاہ رہا تھا. ویسے تھینکس میرے دل کو اپنے دل کے اتنے نزدیک رکھنے کے لیے. وہ شوخی سے اس کے گلے میں پڑے دل کی شکل کے لاکٹ کو دیکھ کر بولا، یہ وہی تحفہ تھا جو اس نے یمنا کو سالگرہ کے دن دیا تھا اور یمنا نے سب سے پہلے اسے ہی اپنی گردن کی زینت بنایا تھا. وہ مسکرا پڑی. سنہری سنہری نکھری نکھری مسکراہٹ، یوں جیسے تیز بارش کے بعد دھوپ نکل آئی ہو. یمنا، میں آپ سے ملنا چاہتا ہوں، آپ کو سمجھنا چاہتا ہوں. پلیز مجھ سے یوں چھپ کر نہ بیٹھ جائیں. ہم صرف کچھ دن بعد ایک دوسرے کے ہونے والے ہیں. آپ تو 18ویں صدی کی لڑکیوں جیسا بہیو کر رہی ہیں. والہانہ لہجے میں کہتے ہوئے اس نے یمنا کا ہاتھ تھام لیا. یمنا کے جسم کو کرنٹ سا لگا تھا. ایک برقی رو عمیر کے ہاتھوں سے نکل کر یمنا کو اپنے وجود میں سرایت کرتی محسوس ہوئی. اس نے گھبرا کر اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی لیکن گرفت مضبوط تھی. اس کا چہرہ گلابی پڑنے لگا. گزرے میرے گھر سے تو رک جائیں ستارے، اس طرح میری رات کو مہکاؤ کسی دن. وہ اس کے رنگ بدلتے چہرے کو بڑی محویت سے دیکھنے لگا. عمیر پلیز، اگر آپ اس طرح مجھے چھیڑیں گے تو پھر میں کبھی بھی آپ سے نہیں ملوں گی. وہ جھیپے جھیپے انداز میں کہہ رہی تھی. اوکے، بولنے پر پابندی ہے تو پھر یہ انگوٹھی ہم آپ کو پہنا دیتے ہیں. گھر پر لے کر اسی لیے نہیں آئے کہ آپ سب کے سامنے ہمارے ہاتھ سے تو پہنے گی نہیں، اور آفٹر آل اسے پہنانے کا حق تو صرف ہم ہی رکھتے ہیں. کہتے کہتے اس نے ایک ہیرے کی بہت خوبصورت انگوٹھی اس کی انگلی میں پہنا دی. پھر نہ جانے کتنی دیر تک وہ اسے کہاں کہاں کے قصے سناتا رہا، اپنے ماما ڈیڈی کے، بڑے بھائی کے، آسٹریلیا میں مقیم مبشرہ باجی کے، اور وہ خاموشی سے سنتی رہی. درمیان میں چھوٹے چھوٹے سوال بھی کرتی گئی اور نہ جانے کب ایک اجنبیت دونوں کے درمیان سے اڑن چھو ہو گئی. پھر بہت سارے دن پلک جھپکتے بیت گئے. تینوں بھائیوں کو بھابھیوں اور بچوں سمیت دبئی آنے کا ویزا مل گیا تھا. 15 دن تک ان کی آمد متوقع تھی. عمیر کے والدین اور بھائی بہن بھی تقریباً اتنے ہی دن بعد آ رہے تھے. امی اور آپی تمام دن خریداری میں مصروف رہتی. کبھی کبھی وہ بھی چلی جاتی. عمیر ناصر کا تو زیادہ تر وقت یہیں پر گزرتا تھا. وہ ساتھ بیٹھ کر تو کبھی ڈھیروں باتیں نہیں کرتی تھی، ہاں آس پاس ضرور موجود رہتی، اور وہ بھی موقع کے لحاظ سے بڑے خوبصورت فکرے اس کی نظر کرتا رہتا تھا. اس دن نہ جانے اس کے دل میں کیا سمائی کہ آپی سے چابی مانگ کر عمیر کے فلیٹ میں چلی آئی. صبح کے 8 بجے تھے. سارا گھر بکھرا پڑا تھا. وہ یقیناً چیزوں کو سمیٹ کر رکھنے کے فن سے واقف نہیں تھا. سامان کو سمیٹتے سمیٹتے وہ صفائی پر کمر بستہ ہو گئی. پھر پورے گھر کی ہی شامت آ گئی. 2 بجے تک وہ پورے فلیٹ کی مکمل طور پر صفائی کر چکی تھی. کوڑے کرکٹ سے کئی ٹریش بیگ بھر گئے تھے جنہیں اٹھا کر نیچے لانے میں اسے بہت دقت ہوئی. آپی کے گھر تو کلینر آتا تھا، وہی یہ سارے کام کرتا تھا. بہرحال جب وہ نہا کر نکلی تو جسم کا جوڑ جوڑ دکھ رہا تھا، لیکن تھکن کا سارا احساس عمیر کے صرف ایک فون سے کافور ہو گیا. تھینک یو سو مچ ڈیئر، وہ مشکور لہجے میں کہہ رہا تھا. آپ کو کیسے معلوم ہوا کہ یہ سب میں نے کیا ہے؟ وہ حیران رہ گئی. تمہاری خوشبو نے. گھر کے چپے چپے کونے کونے میں تمہاری مہک بس گئی ہے، اور اتنی نفاست تمہارے علاوہ کسی اور کے ہاتھوں میں نہیں. ایک بار پھر شکریہ. شرمندہ نہ کریں، مجھے تو یہ کام بہت پہلے کر لینا چاہیے تھا. ویسے ہم سے زیادہ تو ہمارا فلیٹ ہی خوش قسمت ہے کہ کم از کم تم نے اپنے وجود سے اسے مہکایا تو صحیح. یہاں تو ترستے ہیں اور ہاتھ ملتے ہیں. وہ پھر شروع ہو گیا تو یمنا نے ہنستے ہوئے فون بند کر دیا.
میں اسے کس دل سے بے وفا کہہ دوں؟ وہ بے وفا تو نہیں، بے وفاؤں جیسا ہے۔ آپی پلیز لفظوں کے پتھروں سے مجھے لہولہان مت کیجیے، مجھے ٹھیک ٹھیک بتائیے کہ ہوا کیا ہے۔ وہ منفی انداز میں کیے گئے عمیر ناصر کے تذکرے پر ہی ہراساں ہو گئی۔ عمیر ناصر پہلے بھی ایک شادی کر چکا ہے یمنا۔ رائمہ آپی اس کا ہاتھ پکڑے تھکے تھکے لہجے میں کہہ رہی تھی۔ اسے لگا کہ جیسے زلزلہ آ گیا ہو، در و دیوار اس پر گر رہے تھے، زمین دھنسی جا رہی تھی، اور وہ رکی ہوئی سانس اور کانپتے وجود کے ساتھ نیچے ہی نیچے جا رہی تھی۔ دیکھو، یہ بات تمہیں بتانے کے لیے کوئی راضی نہیں ہوا، سب کمروں میں چھپ کر بیٹھ گئے، مجھے ہی یہ ناگوار فریضہ سر انجام دینا پڑ رہا ہے۔ رائمہ آپی نے اس کے خطرناک حد تک پیلے پڑتے چہرے کو دیکھا اور گھبرا کر اسے سینے سے لگا لیا۔ سینے سے لگانا غضب ہو گیا۔ وہ کچھ اس طرح بلک بلک کر روئی کہ آپی کو اپنا دل پھٹتا محسوس ہوا۔ میرے بچے، شکر کرو کہ یہ بات ابھی معلوم ہو گئی، اگر شادی کے بعد معلوم ہوتی تو کیا ہوتا؟ ایاز کے ایک دوست نے خود عمیر کی شادی اٹینڈ کی تھی، تقریباً 5 دن پہلے یہ بات اس نے ہمیں بتائی، لیکن بغیر انکوائری کیے ہم نے بتانی مناسب نہیں سمجھی۔ آج کامران کا فون آیا تھا، وہ لوگ عمیر کے دہلی والے گھر میں گئے، اس کے بھائی بھابھی تو ابھی تک امریکہ میں ہیں۔ ہاں، آس پاس کے لوگوں سے پوچھ گچھ کی تو معلوم ہوا کہ تقریباً 3-3.5 مہینے پہلے اس کی شادی بڑی دھوم دھام سے ہوئی تھی۔ والدین، بہن بھائی سبھی لوگ آئے تھے، لیکن شادی کے اگلے ہی دن لڑکی نے رو رو کر گھر سر پر اٹھا لیا۔ اس کا کہنا تھا کہ وہ ایک دن بھی عمیر کے ساتھ نہیں رہ سکتی۔ سائیکولوجیکل کیس ہے۔ لوگوں کا کہنا ہے کہ دلہن کی باہوں وغیرہ پر نیلے نشان وغیرہ پڑے تھے۔ آپی کی آواز کمزور اور کھوکھلی تھی۔ رائمہ آپی، مجھے یقین نہیں آتا، وہ روتے ہوئے بولی۔ کبھی کبھی آگہی کتنی اذیت ناک ہوتی ہے، اور نا آگہی ایک نعمت لگتی ہے۔ ہمیں بھی یقین نہیں آیا تھا یمنا، لیکن حقیقت سے نظریں بھی تو چرائی نہیں جا سکتی۔ سلمان تو شادی میں آنے والے کئی عزیزوں سے جا کر ملے تاکہ تمہارے سلسلے میں کوئی غلط فیصلہ ہم سے نہ ہو جائے۔ ان لوگوں نے بتایا، دلہن نے واضح طور پر سب کو بتایا تھا کہ دلہا مرد کہلائے جانے کے لائق نہیں ہے، اور فرسٹریشن میں وہ تشدد پر اتر آیا۔ دیکھو یمنا، اتنے سارے لوگ جھوٹ تو نہیں بول سکتے، ہم سب کوئی رسک نہیں لے سکتے، اسی لیے یہ رشتہ ختم سمجھو، وہ حتمی لہجے میں کہہ رہی تھی۔ آپی، یہ کیا کہہ رہی ہیں آپ؟ وہ جیسے رونا دھونا بھول گئی۔ آپ لوگ اسے بلا کر پوچھیں تو صحیح، پاگل ہو گئی ہو کیا؟ وہ ایکسیپٹ کر لے گا؟ اس بددیانتی کا اندازہ تو اس بات سے ہی لگا لو کہ اس نے تمہیں اپنی پہلی شادی کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اگر ذرا بھی مخلص ہوتا تو خود یہ بات سب سے پہلے تمہیں بتاتا۔ میرا بھی خیال ہے کہ تم اس معاملے پر غور کر لو، ہم بھی کر چکے ہیں، لیکن اس شخص سے اب ہمارا کوئی رشتہ برقرار نہیں رہ سکتا۔ آپی کہہ کر اٹھ گئیں۔ پھر اس نے رو رو کر گھنٹوں نہیں بلکہ دنوں سوچا، بھائیوں سے فون کے ذریعے الگ الگ بات کی اور اس فیصلے پر پہنچی کہ وہ سبھی لوگ سچ کہتے تھے۔ وہ حقیقتاً لفظ مٹا ہوا ہے، پتہ نہیں کیا تھا، اس کے اعتماد کو کرچی کرچی کرنے والا۔ پہلے ایک شادی کرنے کے باوجود اسے لا علم رکھے ہوئے تھا۔ وہ سمجھتا تھا کہ وہ کبھی جان نہ پائے گی، شاید اسی لیے ان لوگوں کی طرف سے دبئی میں شامل کرنے پر زور دیا گیا تھا۔ اسے صفائی کا موقع دینے کا مطلب تھا کہ اسے مزید جھوٹ بولنے پر آمادہ کیا جائے۔ اتنے سارے گواہ اور عینی شاہد تینوں بھائیوں نے جمع کر لیے تھے، کاش کہ وہ پہلے ہی ساری کارروائی کر لیتے۔ وہ پہلی بار بھائیوں سے بھی بد دل ہو گئی، اور پھر بہت سوچ سمجھ کر اس نے گھر والوں کو اجازت دے دی کہ وہ بخوشی یہ رشتہ ختم کر دیں۔ پھر عمیر ناصر کو اس فیصلے سے آگاہ کر دیا گیا۔ گرمی کے یہ لمبے لمبے دن بڑے بے کیف اور سوگوار سے گزرنے لگے۔ سارا گھر اس کی دل جوئی میں لگا تھا۔ تینوں بھائی روزانہ ہی اسے فون کرتے اور اس رشتے کے نہ ہونے کو اس کے حق میں بہترین قرار دیتے۔ سونی مونی اپنی ساری شرارتیں بھول سے گئے تھے، تمام دن گھر میں سہمے سہمے سے پھرا کرتے۔ کئی بار انہوں نے چپکے چپکے یمنا کو اطلاع دی تھی کہ عمیر ناصر اس سے بات کرنے کا خواہاں ہے، لیکن یمنا نے انہیں بری طرح جھڑک دیا۔ وہ اب اس شخص کا نام بھی سننے کی روادار نہ تھی۔ وہ اس کے خوشیوں سے بھرے دل کو کانٹوں کی سیج پر کھینچ لایا تھا، تماشا بنا کر رکھ دیا تھا اس کی زندگی کا۔
کاش وہ اس رشتے کی شروعات دھوکے سے نہ کرتا، چاہے کسی کو نہ بتاتا، لیکن اسے تو رازدار بنا لیتا۔ لیکن کیسے بتاتا؟ یمنا احسان یزدانی، اس میں یقیناً کچھ کمزوریاں ہیں، اور اپنی کمزوریاں بتانا کون پسند کرتا ہے؟ امی نے اس کے سامنے ڈاکٹر رافع ملک کا رشتہ رکھ دیا تھا۔ مسز آصف پیچھے لگ گئی ہیں، تم جانتی ہو ہمارے پاس تو ساری تیاری ہے، کچھ دنوں میں سبھی بھائی آ جائیں گے، میرا خیال ہے کہ یہ رشتہ بھی بہت اچھا ہے اگر تم پرانی باتوں کو بھول جاؤ۔ امی پلیز، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میری زندگی کا تماشا جتنا بننا تھا بن گیا، اب اس چیپٹر کو کلوز کر دیں، مجھے اب شادی ہی نہیں کرنی بس۔ وہ بپھر گئی۔ تو پھر کیا کرنے کا ارادہ ہے؟ رائمہ آپی اور سفیان بھائی سبھی کی پریشانی دیکھ دی تھی۔ آپ میرے لیے دلی کے ٹکٹ بک کروا دیجئے، میں اب واپس جاؤں گی، یہاں دم گھٹ رہا ہے میرا۔ وہ سخت اور پتھریلے لہجے میں ایسے بولی جیسے وہ اب اس فیصلے میں ذرا بھی ترمیم برداشت نہ کر سکتی ہو۔ وہاں وہ نیر رحمان، آپی کے بعد درمیان میں ہی کاٹ کر وہ تیزی سے بولی، وہ مجھے کھا نہیں جائے گا، پلیز مجھے جانے دے، اگر میں یہاں رہی نا تو مر جاؤں گی آپی۔ وہ پھر بلک بلک کر رونے لگی، اور یوں فیصلہ ہو گیا کہ وہ واپس دلی جائے گی، بلکہ امی اور سفیان بھی ساتھ ہی واپس جانے کے لیے تیار ہو گئے۔ وہ رات اس پر بہت بھاری تھی، دل جیسے پھٹا سا جا رہا تھا۔ اس نے بڑے ارمانوں سے دبئی میں قدم رکھا تھا، برسوں سے سینت کر رکھے دل کو کسی کے حوالے کیا تھا، بے شمار خوشیوں کے ہنڈولے میں اسے جھلایا تھا، اور اب اسی کی لاش اٹھائے جانے کا وقت آ گیا تھا۔ صبح اچانک ہی روانگی تھی، اب تو رونا بھی نہیں آ رہا تھا، جلتی ہوئی آنکھوں میں جیسے آنسو سوکھ گئے تھے۔ اسے اچانک ہی اس ہیرے کی انگوٹھی اور لاکٹ کا خیال آیا جو اس نے اتار کر پرس میں ڈال دیے تھے۔ بھلا انہیں وہ کس حق سے اپنے ساتھ لیے جا رہی تھی؟ اس نے اٹھ کر انہیں ایک لفافے میں ڈالا اور سوچا کہ وہ صبح اسے رائمہ آپی کو دے دے گی تاکہ وہ اسے عمیر ناصر کو بعد میں پہنچا دیں۔ اس کا نام دماغ میں کیا آیا کہ دل کی دنیا ایک بار پھر زیر و زبر ہونے لگی۔ مجھے اس سے ایک بار مل تو لینا چاہیے تھا، سننا تو چاہیے تھا کہ وہ اب کیا کہتا ہے۔ میں دعوے دار ہوں اس سے محبت کرنے کی، کچھ اتنی کہ اس کے علاوہ کسی اور کا ساتھ قبر میں اترنے کے برابر لگتا ہے۔ اپنی ساری زندگی ناکام اور نامراد گزارنے سے پہلے اسے اس کا احساس تو کرانا چاہیے تھا کہ یہ سب اس کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ دل عمیر ناصر کے لیے دہائیاں دینے لگا۔ ایک عجیب سی تڑپ بیدار ہو گئی تھی۔ دراصل محبت ایک ایسا جذبہ ہے جس کے سمندر میں اگر کوئی ایک بار ڈوب جائے تو باہر نکلنے کو دل ہی نہیں چاہتا، اور اگر دوسرے کچھ مہربان ہاتھ اس کی بھیانک لہروں سے بچا کر گہرائی سے نکال کر ساحل پر لے آئیں تو وہ وقفے سے واپس اپنے آپ کو اسی گہرائی میں غرق کرنا چاہتا ہے۔ جذبے اسے پھر بہا کر انہی گہرائیوں میں لے جا رہے تھے۔ وہ انہیں تھپکیاں دے کر سلانے لگی۔ اس نے سب کچھ سوچے سمجھے منصوبے کے تحت کیا۔ آسٹریلیا، امریکہ میں کوئی نہیں جانتا تھا کہ اس کی پہلی شادی ہو چکی ہے، اسی لیے اس نے وہاں کے ایڈریس دیے۔ دلی میں کوئی موجود ہی نہیں تھا۔ دبئی میں آفس انکوائری کرانے کا کوئی فائدہ نہیں تھا، کیونکہ اس نے پہلی شادی کے بعد پرانی جاب چھوڑ دی تھی، فلیٹ بھی تبدیل کر لیا تھا۔ یہ اوپری فلور کا فلیٹ اس نے اس واقعے کے بعد لیا تھا۔ اس نے ہر ثبوت کو چھپا لیا تھا تاکہ ان لوگوں کو کچھ معلوم نہ ہو سکے۔ ایسے شخص کے لیے آخر اس کے دل میں نرم گوشہ کیوں ہے؟ اس کا دماغ حقائق کی تلخیوں کو اجاگر کرنے لگا، اسی لیے کہ وہ عمیر ناصر سے محبت کرتی ہے، اور جس سے محبت کی جاتی ہے اسے ہر رشتے سے اعلیٰ و ارفع سمجھا جاتا ہے۔ اس کی بہت سی خامیاں برداشت کرنی پڑتی ہیں۔ اس نے کیا کیا؟ جب تک وہ بلند مقام پر نظر آتا رہا، قدم سے قدم ملا کر چلتی رہی۔ جیسے وہ پستی میں گرا، اسے سہارا دینے کی بجائے وہ دامن جھٹک کر دور جا کھڑی ہوئی۔ اب جیسے اور لوگ اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ویسے ہی وہ بھی کھڑی خندہ زن ہے۔ اس ایک احساس نے اس میں بجلیاں سی بھر دیں۔ اسے کچھ بھی یاد نہیں رہا، یہ بھی نہیں کہ اس وقت رات کے 2 بج رہے تھے، یہ بھی نہیں کہ گھر کے کسی فرد نے یا بلڈنگ والوں میں سے کسی نے اسے اس وقت اوپری فلور پر جاتے دیکھا تو کیا سوچیں گے۔ بس ذہن میں تھا تو صرف یہ کہ آج اسے عمیر ناصر سے دو بدو بات کرنی ہے۔ وہ سحر زدہ سی دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ 2nd فلور پر عمیر ناصر کے فلیٹ کی گھنٹی بجاتے ہوئے بھی وہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ وہ کیا کر رہی ہے۔ دروازہ فوراً ہی کھل گیا۔ وہ بے حد مزمحل سا سامنے کھڑا تھا، خشک اور ویران آنکھیں کچھ اور ہی روداد سنانے کی گماس تھی۔ یمنا غیظ و غضب میں بھری اسے
سامنے سے دھکا دیتی اندر داخل ہو گئی۔ تم سمجھتے تھے میں تمہیں آسانی سے بخش دوں گی؟ تم سے احتساب کیے بغیر یوں ہی چپ چاپ چلی جاؤں گی؟ درمیانی کمرے کے بیچوں بیچ پہنچ کر تن کر کھڑی ہو گئی۔ میں تمہیں ختم کر دوں گی عمیر، یوں آسانی سے تم مجھے بیوقوف نہیں بنا سکتے۔ وہ زور زور سے چلانے لگی۔ اس کی حالت بالکل پاگلوں جیسی تھی۔ عمیر ناصر نے بوکھلا کر باہری دروازہ بند کر دیا۔ یمنا ہوش میں آؤ۔ وہ متحور سا اس کے نزدیک آ کر اسے جھنجھوڑنے لگا۔ تھوڑی دیر وہ اسے پھٹی پھٹی آنکھوں سے دیکھتی رہی، پھر بے تحاشا رونا شروع کر دیا۔ یمنا، آئی ایم سو سوری یمنا، تو میری ساری بات سن لو پلیز، ایک بار سن لو، اس کے بعد جو فیصلہ کرو گی مجھے قبول ہے، بس ایک بار۔ وہ اس کا ہاتھ تھام کر صوفے کے پاس لے آیا۔ سکون سے بیٹھ کر میری بات سنو۔ میں جانتا ہوں تمہیں سب سے زیادہ غصہ صرف اس بات پر ہوگا کہ میں نے تمہیں اپنی شادی کی اطلاع کیوں نہیں دی۔ تم پہلے ساری کہانی سن لو، پھر بعد میں تمہیں بتاؤں گا کہ میں نے یہ خبر تمہیں کیوں نہیں سنائی۔ یمنا کو لگا جیسے وہ طویل مسافت سے اب تھک سی گئی ہو۔ میں رائمہ آپی کے گھر کا دروازہ کھلا چھوڑ آئی ہوں۔ سب سے پہلے اسے یہی بات یاد آئی۔ میں بند کر کے ابھی واپس آتا ہوں۔ وہ بات درمیان میں چھوڑ کر دروازہ کھول کر نیچے اترتا چلا گیا۔ اس نے اٹھ کر ریفریجریٹر سے پانی نکال کر پیا۔ اب اس کا دماغ کام کر رہا تھا۔ تم یقین نہیں کر سکتی یمنا کہ تمہارا اس وقت آنا میرا کتنا خون بڑھا گیا ہے۔ وہ لمحوں میں واپس آیا اور چابی اس کے ہاتھ میں دیتے ہوئے بولا، میں سوچتا تھا کوئی اور میری بات سننے پر راضی ہو نہ ہو، کم از کم تمہیں تو مجھ سے بات کرنی چاہیے تھی۔ ہم نے ایک دوسرے سے محبت کی ہے، ہمیں کم از کم ایک دوسرے پر اعتبار ہونا چاہیے۔ عمیر کا لہجہ اور چہرہ لمحوں میں کھل سا گیا تھا۔ میرے پاس وقت بہت کم ہے، اس سے پہلے کہ کوئی جاگ جائے مجھے بتاؤ کہ ہوا کیا تھا۔ یمنا اسے فوراً اصل موضوع پر لے آئی تھی۔ اب وہ مزید جذباتی ہونے کو تیار نہیں تھی۔ یمنا کا بے تاثر چہرہ دیکھ کر وہ بھی چپ سا ہو گیا۔ یہ کوئی 4 مہینے پہلے کا واقعہ ہے۔ میں دبئی میں ہی تھا کہ دلی سے بھائی صاحب کا میسج ملا۔ انہوں نے میرے لیے ایک لڑکی پسند کر لی، سمی نام ہے، اس میں بامسمہ ہے، بہت معزز اور شریف خاندان ہے، ممی ڈیڈی باجی سب کو بہت پسند آئی ہے، لہٰذا میں فوراً دلی پہنچوں۔ سب لوگوں کی خواہش کے مطابق میں چھٹی لے کر دلی چلا گیا۔ لڑکی کو امی باجی اور بھابھی نے دیکھا تھا۔ مردوں کو دکھانے سے ان لوگوں نے معذرت کر لی، البتہ فوٹو میں نے دیکھا تھا۔ وہ ایک خوش شکل اور سمارٹ لڑکی نظر آئی۔ خاندان پرانی اقدار کا سختی سے پابند تھا۔ شادی نہایت سادگی سے انجام پائی۔ البتہ دلہن کے روبرو مجھے نکاح کے بعد بٹھایا گیا تو باجی وغیرہ نے فوٹوگرافر کو اندر بلا لیا۔ ہماری طرف سے مووی وغیرہ پہلے سے ہی بن رہی تھی۔ پہلا حیرت کا جھٹکا مجھے تب لگا جب سمی کے نقاب کو اٹھا کر فوٹو کھنچوانے کی کوشش کو اس نے سختی سے رد کر دیا۔ مجھے فوٹو نہیں بنوانے، وہ دھیمے مگر سخت لہجے میں کہہ رہی تھی۔ ممی باجی سب التجا کر رہی تھی مگر وہ مسلسل انکار کر رہی تھی۔ پھر اچانک اس نے دلہن بنے بنے میرے شانے پر مضبوطی سے اپنا ہاتھ رکھ دیا۔ ان لوگوں کو منع کرو، مجھے کسی بھی قیمت پر فوٹو نہیں کھنچوانے۔ کیا تم چاہتے ہو کہ میں کوئی تماشا بناؤں؟ میں حقیقت میں پریشان ہو گیا، لیکن کسی پر کچھ ظاہر نہیں کیا اور لوگوں کو روک بھی دیا کہ اس کا نقاب نہ ہٹایا جائے اور اسے مجبور نہ کیا جائے۔ وہ سانس لینے کو رکا اور یمنا کو دیکھا جو پلکیں جھپکائے بغیر یہ کہانی سن رہی تھی۔ دوسرا حیرت کا جھٹکا مجھے شادی کی رات کو لگا۔ وہ رخصت ہو کر ہمارے گھر آ گئی اور سہاگ کی سیج پر اسے بٹھا کر بھابھی مجھے کمرے کے اندر چھوڑ گئی تھیں۔ جیسے ہی میں نے کمرے کا دروازہ بند کیا، وہ کود کر سیج سے اتری، دوپٹہ ہوا میں اڑایا اور ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے زیورات اتارنے بیٹھ گئی۔ پھر لباس اٹھا کر باتھ روم میں گھس گئی۔ واپس آئی تو پورا چہرہ میک اپ سے بے نیاز تھا۔ ہاں تو مسٹر نام کے ہسبینڈ، ادھر صوفے تک ہی محدود رہنا، اب میں ذرا آرام کر رہی ہوں۔ وہ نہایت ہی تک آمیز لہجے میں بات کرتے ہوئے بستر پر لیٹ گئی۔ میں اس غیر متوقع صورتحال پر شش ترسا بیٹھا تھا، پھر یہ معلوم کرنے کے لیے کہ آخر اس کے اس قسم کے رویے کی کیا وجہ ہے، اس سے استفسار کر بیٹھا۔ کیا معلوم کرنا چاہتے ہو؟ ابھی تک نہیں سمجھے؟ یہ شادی میری مرضی کے خلاف ہوئی ہے۔ میں حمید سے محبت کرتی ہوں، میری نظر میں تو وہ ہر خوبی کا مالک ہے، لیکن میرے والد نے اسے پوری طرح ریجیکٹ کر دیا۔ اس سلسلے میں بہت سی وجوہات انہوں نے بیان کی جو مجھے ہضم نہیں ہوتی،
مثلا وہ بہت ماڈرن ہے، اکیلا رہتا ہے، کوئی مضبوط خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں ہے، ابو سے ملا تو نہایت بدتمیزی سے پیش آیا، اس کے ٹی وی پر جاب کرنے سے بھی وہ مطمئن نہیں تھے۔ بہرحال ان کے پاس اسے قبول نہ کرنے کے بہت سے جواز تھے، اور ان کی یہ عادت ہے کہ وہ ایک بار جب فیصلہ کر لیتے ہیں تو اس پر سختی سے جم جاتے ہیں۔ انہوں نے مجھے بہت سخت قسم کی دھمکیاں دی تھیں، جس کے نتیجے کے طور پر میں آج یہاں موجود ہوں۔ گھر میں نے بھی کچھ باتیں طے کر لی ہیں، مجھے کسی بھی طرح یہ رات گزارنی ہے، کل تم سے ہر حالت میں طلاق لینی ہے۔ ظاہر ہے پھر مجھے حمید سے شادی کرنے سے کون روک سکتا ہے؟ حمید کی بس یہی ایک شرط تھی، میں شادی میں کسی فوٹو میں بطور ثبوت نظر نہ آؤں اور تم کو اپنے نزدیک نہ آنے دوں۔ تفکر کا ایک جال سا میرے اطراف بچھ گیا۔ میں نے اسے سمجھانے کی بہت کوشش کی کہ دنیا اور دین کی نظر میں وہ میری بن چکی ہے، پرانی باتوں کو بھلا کر نئی زندگی میں سیٹ ہونے کی کوشش کرے، لیکن وہ کسی طرح راضی نہیں۔ ٹھیک ہے، تم جو چاہے کرو، مگر میں تمہیں طلاق تو ہرگز نہیں دوں گا۔ میں بھی ضد پر آ گیا۔ تم یہ کام کل ہی کرو گے۔ عجیب سی ہنسی اس کے لبوں پر تھی۔ میں غصے میں صوفے پر ہی لیٹ گیا اور ساری رات جاگتا رہا۔ صبح نماز پڑھ کر ذرا آنکھ لگی تو چیخو پکار سے جلد ہی کھل گئی۔ ممی گھبرا کر مجھے باہر بلا رہی تھیں۔ سامنے عجیب نظارہ تھا، وہ چلا چلا کر رو رہی تھی اور سارے مہمانوں سے کہہ رہی تھی کہ میں کسی بھی لڑکی سے شادی کے لائق نہیں۔ اپنے ہاتھوں پر پڑے نیل وہ سب کو دکھا رہی تھی۔ اس کے کہنے کے مطابق یہ سب میں نے کیا تھا، نہ جانے کیسے اس نے یہ نشان بنائے تھے۔ میں حیران پریشان کھڑا یہ سارے تماشے دیکھتا رہا۔ سارا ہی گھر جمع ہو گیا تھا۔ آپ لوگ مہربانی فرما کر اس پاگل شخص سے میرا پیچھا چھڑا دیں، وہ رو رو کر ہر ایک سے کہہ رہی تھی۔ میرے والد تو بہت ہی شریف انسان ہیں، وہ تو مجھے یہی تلقین کریں گے کہ جیسا بھی ہے یہی شخص تمہارا سب کچھ ہے، مگر میں اس قسم کے وحشی آدمی کے ساتھ ایک پل نہیں رہ سکتی۔ وہ اپنی حد سے تجاوز کر رہی تھی۔ غصے کے مارے میرا برا حال ہو گیا۔ میری پوزیشن بڑی آکورڈ ہو گئی تھی۔ مہمانوں کو چھوڑ والدین اور بہن بھائی تک شک کی نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ تمہیں اگر اپنی عزت کی پرواہ نہیں ہے تو کم از کم سوسائٹی میں میری عزت تو رہنے دو۔ میں سچ مچ حواس باختہ ہو گیا اور اسے ایک طرف گھسیٹ کر لے جاتے ہوئے کہا، ابھی بھی وقت ہے، تم مجھے طلاق دے دو، ورنہ تمہاری سوچ بھی نہیں وہاں تک جا سکتی کہ میں روز تم پر کون کون سا الزام لگاؤں گی، جینا حرام کر دوں گی۔ وہ دانت بھینچتے ہوئے مجھے دھمکیاں دے رہی تھی اور تب صرف ایک لمحے میں برق سی تیزی کے ساتھ میں نے فیصلہ کر لیا۔ اس قسم کی خطرناک لڑکی کے ساتھ روز روز جینا مرنا مجھے قبول نہیں تھا۔ تب میں نے سب لوگوں کی موجودگی میں انہیں گواہ بنا کر اسے طلاق دے دی۔ لعنت ہو اس پر۔ میری کون سی جذباتی وابستگی تھی اس میں؟ اس بندھن کے استواری کا خواہش مند ہوتا۔ وہ بولتے بولتے جیسے تھک سا گیا۔ میں ان گزری ہوئی باتوں کی وجہ سے شروع میں تمہیں پرپوز کرنے سے گھبرا رہا تھا، لیکن جب احساس ہوا کہ دیر کرنے کی صورت میں دوسرے تمہیں حاصل کر لیں گے تو میں یہ ہمت کر بیٹھا، لیکن رشتہ طے ہونے کے بعد تمہیں شادی والی بات بتانے کی ہمت نہ کر سکا۔ حالانکہ ممی ڈیڈی مجھے مسلسل فورس کر رہے تھے کہ پہلے ساری باتیں کلیئر کر لو، مگر مجھے خوف تھا کہ ان باتوں کو جاننے کے بعد تم لوگ اس رشتے سے انکار کر دو گے۔ اس نے ایک اچٹتی سی نظر اس پر ڈالتے ہوئے کہا، لیکن اتنی بڑی بات آپ نے سوچی کیسے کہ چھپی رہ سکتی تھی؟ یمنا گہری گہری سانس لیتے ہوئے بولی، امید تو نہیں تھی، لیکن اللہ سے ہر وقت دعائیں ضرور مانگا کرتا تھا کہ میرے ماضی کا یہ تاریک پہلو پوشیدہ ہی رہے۔ صرف شادی ہونے کی صورت میں ہی میں یہ الزامات غلط ثابت کر سکتا تھا، اس سے پہلے ان کی سچائی پر کون یقین کرتا؟ اور اس کے بعد آپ ہندوستان کے ٹور پر نکل گئے اور وہاں اجنتا میں جو ہماری ملاقات ہوئی شاید اس واقعے کے بعد ہی ہوئی تھی۔ ہاں، دبئی تو آ نہیں سکتا تھا، بہت سی چھٹیاں ڈیو تھیں۔ تمسخرانہ نظریں، تضحیک آمیز نگاہیں چاروں طرف سے میرا پیچھا کرتی تھیں، اسی لیے میں نے جلد سے جلد وہ جگہ چھوڑ دی۔ پھر دبئی کی پہلی والی جاب بھی شاید اسی لیے چھوڑی۔ یمنا کی کھوجتی نظریں اس کے چہرے پر جمی تھیں۔ حالانکہ وہاں ایک اچھی جاب تھی اور میں بالکل سیٹ تھا، اس کے باوجود میں نے آتے ہی ریزائن کر دیا اور دوسری کمپنی جوائن کر لی۔ وہاں بھی بہت سے لوگ میری شادی والے واقعے سے واقف تھے۔ میں سچائی بتاتا تو کون یقین کرتا؟ اور حقیقت تو یہ ہے کہ یمنا مجھ میں دنیا کا سامنا کرنے کا حوصلہ ہی نہیں رہا تھا اور نظریں جھکائے اپنی خامی کو تسلیم کر رہا تھا۔ لیکن یمنا، تم مجھ سے بدگمان نہ ہو جانا، یقین جانو میں نے تم سے محبت بھی عبادت سمجھ کے کی ہے۔
بہت سے لمحے چپ چاپ بیت گئے۔ وہ بہت گہرائی سے اس کہانی کے تانوں بانوں میں الجھی ہوئی تھی۔ جب بولی تو اس کا لہجہ بہت ٹھہرا ہوا اور پرسکون تھا۔ محبت ایک عجیب شے ہے، دل پر اس طرح تسلط جما لیتی ہے کہ آنکھیں اندھی اور کان بہرے ہو جاتے ہیں۔ ہمیں وہی نظر آتا ہے، وہی سنائی دیتا ہے جو ہمارا دل چاہتا ہے۔ میں بھی اسی دل کے ہاتھوں مجبور ہو کر تمہارے پاس یہاں تک چلی آئی، لیکن اب میں وہی کروں گی جو میرا دماغ کہتا ہے۔ اور فیصلہ تو تبھی ہوگا نا جب دل و دماغ دونوں ایک ہی بات پر متفق ہو جائیں۔ وہ ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے بولی، یعنی؟ وہ نہ سمجھنے والے انداز میں اس کی طرف دیکھنے لگا۔ یعنی یہ کہ میں صبح کی فلائٹ سے دلی جا رہی ہوں۔ آج سے ٹھیک 15 دن بعد میں تمہیں فون کروں گی، وہی فون ہماری تمہاری زندگی کا فیصلہ کرے گا۔ کہتے کہتے وہ امی کی فکر کہتے کہتے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، چابی اٹھائی اور باہر کی سمت بڑھ گئی۔ وہ شوق کی کیفیت میں کھڑا تھا، چاہنے کے باوجود اسے روکنے کی ہمت نہیں تھی اس میں۔ ودا ہوش کے لمحوں، خدا رہے حافظ، نہ جانے وقت وہ کب آئے، کب ملیں پھر ہم۔ مایوسی کا صحرا تھا جو یمنا کے ارد گرد پھیلا ہوا تھا۔ وہ اسے جلد سے جلد پار کر لینا چاہتی تھی۔ شک کے بگولے بار بار دل میں اٹھتے اور راستہ دھندلا سا نظر آنے لگتا۔ آج اسے دلی آئے 4تھا دن تھا۔ جس دن وہ یہاں پہنچی تھی تبھی سے ماری ماری پڑ رہی تھی۔ تینوں بھائیوں نے اپنی شفقت کی باہیں اس کے لیے وا کر دی تھیں۔ دیر تک بٹھا کر سمجھایا تھا۔ یمنا بظاہر پرسکون نظر آ رہی تھی، اسی لیے وہ سبھی مطمئن ہو گئے۔ انہوں نے اس کی صبح سے لے کر رات تک گھر آنے کی حرکت کو بھی نظر انداز کر دیا تھا۔ ان کا خیال تھا کہ وہ اپنی پرانی دوستوں وغیرہ سے مل رہی ہے۔ آخر یہ تمام دن کہاں پہ رہی ہے؟ امی نے ہال کر سلمان بھائی سے کہا، میں نے ارسلہ کو بھی فون کیا تھا، وہاں بھی نہیں گئی۔ اس نیل رحمان کا خطرہ ویسے بھی ابھی تک سر پر منڈلا رہا ہے، وہ یہاں نہیں ہے۔ سلمان بھائی نے فوراً ہی تسلی دی، شوٹنگ وغیرہ کے سلسلے میں ملک سے باہر گیا ہوا ہے۔ پہلے وہ یمنا کی جاسوسی کراتا تھا، اب میں نے کچھ آدمیوں کو اس کے پیچھے لگا دیا ہے، اسی لیے میں نے آپ لوگوں کو دبئی بھیجا تھا تاکہ میں معاملات پر قابو پا سکوں۔ بہرحال اس طرف سے آپ بے فکر رہیں۔ پھر بھی سلمان، تم غور کرو، وہ کسی اندرونی ہیجان میں مبتلا ہے۔ اس کا چہرہ ہر دم جلتا رہتا ہے اور آنکھیں سرخ سرخ سی رہتی ہیں۔ مجھے تو اسے دیکھ کر خوف سا محسوس ہونے لگا ہے۔ امی کی فکر بے جا نہیں تھی۔ یمنا حقیقت میں ٹھیک سے نہ کھا رہی تھی نہ سو رہی تھی۔ تھوڑا وقت تو لگے گا اسے ایڈجسٹ ہونے میں، گھومنے پھرنے دو، کچھ ٹائم بعد خود ہی نارمل ہو جائے گی۔ یمنا اپنی گاڑی لیے صبح سے گھر سے نکلی ہوئی تھی۔ اس وقت وہ اس پوش کالونی کے وسیع و عریض کوٹھی کے سامنے کھڑی تھی۔ بڑی دیر تک بیل دینے پر ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا۔ میں 3 دن سے برابر یہاں آ رہی ہوں، آپ سب لوگ کہاں تھے؟ ویران اور سنسان پڑی تھی یہ کوٹھی۔ بابا جواب دینے کی بجائے اسے ہی جواب طلب نظروں سے دیکھنے لگے۔ میں سفینہ کی دوست ہوں، ممبئی سے آئی ہوں۔ اس نے عمیر ناصر کی بھابھی کا نام لیا۔ وہ جانتی تھی کہ سفینہ بھابھی ممبئی کی تھی۔ پھر بابا نے اسے نہ صرف اندر لے جا کر بٹھایا تھا بلکہ ادھر ادھر کی ہزاروں باتیں بھی کر ڈالیں۔ مالی تو 1 مہینے سے اپنی بیٹی کے پاس گیا ہوا ہے، میں اکیلا ہی یہاں رہتا ہوں، روزانہ درگاہ جاتا ہوں، ہو سکتا ہے اب اسی وقت یہاں آئی ہوں۔ سفینہ نے مجھے لکھا تھا کہ عمیر ناصر کی بھی شادی ہو گئی۔ وہ بڑی خوبصورتی سے بات کو گھما کر اپنے مطلب پر لے آئی۔ یہ عمیر ناصر کی ہی کوٹھی ہے۔ شادی کے اس قصے کے بعد بڑے بھائی اور بھابھی کچھ مہینوں کے لیے ممی ڈیڈی کے پاس امریکہ چلے گئے تھے۔ شادی ہوئی بھی اور ختم بھی ہو گئی۔ وہ ٹھنڈی سانس لے کر بولے۔ یمنا انہیں ہر طرح سے کڑیدتی رہی، لیکن وہ اس سے زیادہ نہ بتا پائی کہ دلہن نے اگلے ہی دن خود طلاق کا مطالبہ کیا تھا اور عمیر طلاق دے کر کسی کو بھی کچھ بتائے بغیر ہندوستان کے ٹور پر نکل گیا تھا۔ واپسی پر سیدھا دبئی کے لیے روانہ ہوا۔ آپ کے پاس دلہن کا کوئی فوٹو ہوگا؟ یمنا کو اچانک ہی خیال آیا، ارے اس نے فوٹو کھنچوانے ہی کب دیے؟ اس شادی کے موقع پر عمیر ناصر کو دکھانے کے لیے اس کے فوٹو تو ضرور آئے تھے۔ پلیز بابا آپ ڈھونڈ کر لائیں نا، مجھے دیکھنے ہیں۔ وہ بے چین سی ہو گئی۔ بابا شاید تنہائی سے کچھ زیادہ ہی اداس ہو گئے تھے، اسی لیے اس سے باتیں کر کے بہت خوش ہو رہے تھے۔ لپک کر فوٹو بھی لے آئے۔ یمنا نے فوٹو دیکھا۔ لڑکی بے حد سمارٹ اور حسین تھی۔ دل میں ہلکا ہلکا سا درد چٹکیاں لینے لگا۔
یہی تھی جس نے دونوں کے درمیان فاصلے پیدا کر دیے تھے۔ اسے ان دنوں میں جو معلومات حاصل ہوئی تھیں وہ سب عمیر کے خلاف جاتی تھیں۔ سبھی اس لڑکی سمی کی حمایت کر رہے تھے۔ وہ پریشان ہو گئی لیکن مایوس نہیں ہوئی۔ بابا، کیا سمی کے والدین کا ایڈریس مل سکتا ہے؟ دراصل مجھے اس لڑکی سے ملنے کی شدید خواہش ہو رہی ہے جس نے عمیر جیسے شخص کو ٹھکرا دیا۔ وہ بابا کے شک و شبہ میں پڑنے سے پہلے ہی بولی تھی۔ پھر بابا سے زبانی ایڈریس سن کر اس نے اپنے پاس نوٹ کر لیا۔ سمی کے والدین سے ملاقات بے سود رہی۔ انہوں نے طلاق کے بعد سمی کو گھر میں رکھنے سے انکار کر دیا تھا، بلکہ وہ لوگ اسے اپنے ساتھ گھر تک بھی لے کر نہیں گئے تھے۔ یہاں اس نے اپنا تعارف سمی کی دوست کی حیثیت سے کرایا تھا جو بہت سالوں کے بعد اس سے ملنے آئی تھی۔ اس کی والدہ نے تھوڑی بہت بات کی تھی جبکہ والد نے اس کے تعلق سے اس سے ملنے سے ہی انکار کر دیا تھا۔ وہ بے حد ضدی اور باغی لڑکی تھی۔ اس لڑکے حمید کے سلسلے میں تو اس پر دیوانگی سوار ہو گئی تھی۔ ہم نے سمی کی بہتری کے خیال سے ایک مناسب رشتہ طے کیا تھا، لیکن قسمت ہی خراب تھی۔ وہ لڑکا بھی بیکار نکلا۔ وہ ٹھنڈا سانس بھر کے بولی، اب وہ کہاں ہے آنٹی؟ وہ پوچھے بغیر نہ رہ سکی۔ سنا ہے اسی لڑکے سے شادی کر لی ہے۔ جب وہ کسی کی سنے گی نہیں، کوئی اسے سمجھانے والا ہی نہیں ہوگا تو وہ ایسے ہی فیصلے کرے گی۔ گریٹر کیلاش کے علاقے میں اس کا فلیٹ ہے۔ ایک بار فون آیا تھا اس کا تو بتا رہی تھی۔ سمی کی والدہ اس سلسلے میں زیادہ باتیں کرنے کو راضی نہیں ہوں۔ گھڑی گھڑی خوفزدہ انداز میں وہ دروازے کی سمت دیکھ رہی تھیں۔ دراصل سمی کے والد اس کا ذکر بھی کرنا پسند نہیں کرتے۔ بالآخر انہوں نے کہہ ہی دیا اور یمنا کو اپنی ملاقات کو یہیں ملتوی کرنا پڑا۔ گریٹر کیلاش کے علاقے میں ایک فلیٹ کو ڈھونڈنا آسان کام نہ تھا۔ یمنا کو ذہن لگانے پر ماریا کی یاد آئی۔ وہ BA تک اس کے ساتھ تھی، پھر جرنلزم کر کے ایک مشہور اخبار کی رپورٹر بن گئی۔ اس نے 2 دن بعد سمی کو حمید کا نہ صرف ایڈریس بتا دیا بلکہ اس کے بارے میں تھوڑی بہت اہم معلومات بھی پہنچا دی۔ اس نے سٹیج پر کچھ ڈرامے کیے تھے، البتہ حمید پہلے سے ہی مشہور ٹی وی آرٹسٹ تھا۔ اگلے دن وہ ماریا کا کارڈ لے کر اس کے فلیٹ پر پہنچ گئی، لیکن بند فلیٹ اس کو منہ چڑھا رہا تھا۔ پھر پڑوسیوں سے سمی کا فون نمبر لیا اور فون پر ہی اس سے ملاقات طے کی۔ ہم لوگ اپنے اخبار کے لیے ایسے افراد کا انٹرویو پیش کر رہے ہیں جنہوں نے خاندانی روایتوں کو توڑ کر محبت کو دنیا کا سب سے اعلیٰ و ارفع جذبہ قرار دیا۔ اس سلسلے میں آپ کا نام بھی انتخاب میں آیا ہے۔ کیا آپ ہمیں تھوڑا وقت دے سکتی ہیں؟ وہ انگلش میں بہت مہذب لہجے میں بات کر رہی تھی۔ 2 دن بعد میں فری ہوں۔ آپ شام 5 بجے تشریف لائیں، میں منتظر ملوں گی، بڑی میٹھی آواز میں اس نے کہا۔ وہ دن یمنا کے بہت مصروف گزرے۔ وہ تیاریاں کرتی رہی، ایک بڑا ٹیپ ریکارڈر، مووی کیمرہ، ایک نہایت طاقتور چھوٹا ٹیپ ریکارڈر، ان سب چیزوں کا انتظام کر کے اگلے دن ٹھیک 5 بجے وہ سمی کے آراستہ ڈرائنگ روم میں بیٹھی تھی۔ بہت ہی خوبصورت لباس میں، نئے سٹائل میں بالوں کو سیٹ کیے، وہ فوٹو سے کہیں زیادہ حسین لگ رہی تھی۔ بچپن کی زندگی سب سے پہلے زیر بحث آئی۔ سمی نے والد کے سختی کے قصے سنائے۔ وہ ایک پکے مذہبی گھرانے کی کہانی تھی اور سمی ان سب باتوں سے برگشتہ تھی۔ پھر جوانی میں حمید سے ملاقات اور اس سے طوفانی عشق، بالکل روایتی کہانی تھی۔ عمیر ناصر کا قصہ وہ چالاکی سے گول کر گئی۔ انٹرویو تمام ہوا۔ یمنا نے ٹیپ ریکارڈر اور کیمرہ بند کر دیا۔ یہ تو ہو گیا آپ کا آفیشیل انٹرویو، اب ذرا تھوڑی میری مدد کریں۔ میرا تعلق بھی ایک کٹر خاندان سے ہے اور میں اپنے کولیگ سے شادی کی خواہش مند ہوں جس کے لیے میرے گھر والے راضی نہیں ہو رہے۔ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ میں اپنے فرسٹ کزن کو کیسے انکار کروں، وہ تو میرے پیچھے ہاتھ دھو کر پڑ گیا ہے۔ آپ جیسی عقل مند اور سمجھدار لیڈی ضرور کچھ ایسے پوائنٹ بتائے گی جو میری عقل سے باہر ہیں۔ یمنا نے اس کی تعریف کرتے ہوئے کہا، یقین جانیے اس سروے میں میری ملاقات بہت سے افراد سے ہوئی، مگر جتنی امپریس میں آپ سے ہو رہی ہوں اتنی کسی سے نہیں ہوئی۔ آپ کی کہانی مجھے بالکل اپنی کہانی جیسی لگ رہی ہے۔ سمی کی آنکھیں چمکنے لگی تھی۔ کیا یہ بھی انٹرویو کا ایک حصہ ہے؟ ارے نہیں ڈیئر، یمنا نے کہا لگایا، یہ ہماری آپ کی پرسنل بات چیت ہے، اس کا تعلق کسی اخبار یا انٹرویو سے نہیں۔ میں اس وقت سخت ڈپریس ہوں۔ پوسٹوپٹ سب کچھ جانتے ہوئے بھی مجھ سے شادی کرنے پر راضی ہیں اور میرے فادر بزید ہیں کہ میں جلد سے جلد اس سے شادی کر لوں۔ میں اس سروے کو کرنے میں اسی لیے پیش رہی کہ شاید کسی سے انٹرویو کے دوران کوئی ایسی کام کی بات معلوم ہو جائے جو مجھے اپنے کزن سے چھٹکارا دلا دے۔
وہ تھوڑی دیر سوچتی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ یمنا احسان یزدانی کا دل دھک دھک کر رہا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ وہ ایک شاطر عورت ہے، اتنی آسانی سے پھنسنے والی نہیں، مگر ہار ماننے والوں میں سے تو یمنا بھی نہیں تھی۔ اگر آپ بتانا نہیں چاہتی تو کوئی بات نہیں، جانے دیجیے، ابھی تو بہت سے لوگوں کا انٹرویو باقی ہے، میں ان سے پوچھنے کی کوشش کروں گی، یمنا سادہ سے لہجے میں بولی۔ پل کے پل اس کے چہرے کے تاثرات بدل گئے، اب وہ مسکرا رہی تھی۔ اگر تمہیں محبت کی بازی جیتنی ہے تو اپنے آپ کو مضبوط رکھو، اپنے مطلب کو حاصل کرنے کے لیے جائز اور ناجائز ہر طریقے کا استعمال کرو۔ ارے کہاں سے کروں؟ آپ کو تو مسٹر حمید آسانی سے مل گئے، آپ بے حد لکی ہیں، یہاں تو شادی ہی کسی اور سے کی جا رہی ہے، اب شادی کے بعد اس شخص کے چنگل سے کیسے بچ کر نکل سکتی ہوں؟ وہ مایوسی سے سر ہلا کر کہنے لگی، شادی ہو جائے تب بھی شوہر کو زچ کیا جا سکتا ہے، اتنا کہ وہ تمہیں طلاق دینے پر مجبور ہو جائے۔ سمی یہ سب کہنے کی باتیں ہیں، بھلا یہ کیسے ممکن ہے؟ یمنا نے ایسی نظروں سے اسے دیکھا جیسے وہ اس کی امیدوں پر پوری نہ اتری ہو۔ تم سمجھ رہی ہو میں ایسے ہی کہہ رہی ہوں، میں یہ ساری دشواریاں پار کر کے حمید کے پاس پہنچی ہوں۔ کیسے؟ یمنا نے پرس کھول کر فیس مرر نکالا اور اپنا چہرہ دیکھ کر واپس پرس میں رکھ لیا۔ وہ سمی کی بات سننے میں کچھ اتنی محو ہو گئی کہ پرس بند کرنا ہی بھول گئی۔ حمید سے پہلے میری شادی عمیر ناصر نامی شخص سے ہو رہی تھی۔ وہ ایک مالدار، پڑھا لکھا اور سمارٹ شخص تھا، خاندان بھی بہت اچھا تھا، باوجود کوشش کے اسے ریجیکٹ نہ کر سکی۔ لیکن میں نے اس کے ساتھ صرف ایک رات گزاری، وہ بھی ایسے کہ اسے اپنی انگلی بھی چھونے نہ دی۔ وہ تمام رات سمجھانے کے فرائض سر انجام دیتا رہا اور میں طلاق کی رٹ لگاتی رہی۔ پھر یمنا کے جسم میں سنسنی سی دوڑنے لگی۔ شریف بندہ تھا یار، لیکن اس بات پر اڑ گیا کہ مجھے طلاق نہیں دے گا تاکہ اس کی عزت داؤ پر نہ لگے۔ میں نے اس کی دختی رگ پکڑ لی، بس اگلے ہی دن تھوڑا ڈرامہ کرنا پڑا۔ میں نے عمیر پر الزام لگایا کہ وہ پاگل اور فرسٹریٹڈ ہے۔ وہ نہایت فخریہ انداز میں اپنا کارنامہ سنا رہی تھی۔ ریئلی آپ نے یہ سب کر لیا؟ او گاڈ، میں تو سوچ بھی نہیں سکتی کہ آپ اتنی بہادر ہیں۔ یمنا نے بہت عقیدت سے اس کا ہاتھ تھامتے ہوئے کہا۔ یہی نہیں بلکہ اسے دھمکی بھی دی کہ اگر وہ مجھے طلاق نہیں دے گا تو ایک دن اسے زہر دے کر مار دوں گی۔ اچھا، یمنا کے لیے یہ ایک نئی خبر تھی، شاید عمیر جلدی میں اسے بتانا بھول گیا تھا۔ بس یہی ڈرامے کا ڈراپ سین ہو گیا، اس نے مجھے طلاق دے دی اور میں نے حمید سے شادی کر لی۔ یمنا نے گہری سانس لے کر اس کا شکریہ ادا کیا اور اس کے اور حمید کے مشترکہ شادی کے فوٹو دکھانے کی فرمائش کی تھی۔ سیمی کے اندر جاتے ہی اس نے پھرتی سے ماریا کو پردے کے پیچھے سے نکالا اور نیچے جا کر گاڑی میں بیٹھنے کے لیے کہا۔ وہ مووی کیمرے کو سنبھالتی تیزی سے باہر نکل گئی۔ یمنا نے تیزی سے اپنے پرس میں رکھا پاکٹ ٹیپ ریکارڈر بند کیا، جسے اس نے بڑی ہوشیاری سے سمی کے اصل موضوع پر آتے ہی شروع کر دیا تھا۔ اب اسے جلد سے جلد یہاں سے نکل جانے کی فکر تھی، لیکن مجبوراً اسے سمی کا البم دیکھنا پڑا۔ تبھی اسے زور زور سے بولنے کی آوازیں سنائی دیں۔ وہ یقیناً حمید تھا، اسے پہچاننے میں دشواری نہ ہوئی۔ ساتھ میں برہنگی کی حد تک اریاں ایک لڑکی بھی تھی۔ تو ابھی تک یہی نظر آ رہی ہے؟ وہ نشے میں تھا اور سمی کو گالیاں دے رہا تھا۔ یہ حمید ہیں اور یہ ماریا نیوز پیپر کی طرف سے انٹرویو لینے آئی ہیں۔ وہ خوف زدہ انداز میں تعارف کا مرحلہ نبھا رہی تھی۔ یمنا نے اپنے سامان کو سمیٹتے ہوئے باہر نکلنے میں بڑی پھرتی دکھائی۔ باہر نکلتے نکلتے اس نے دیکھا کہ دونوں دستوں گرے باندھے سمی چیخ چیخ کر کہہ رہی تھی کہ وہ پھر سے لڑکیوں کو لانے لگا ہے، جبکہ اس نے پرومس کیا تھا کہ وہ اب ایسا نہیں کرے گا۔ تو یہ تھا حمید جس کے لیے وہ عمیر ناصر پر الزام تراشیاں کر کے اسے چھوڑ آئی تھی۔ بہت سے لوگ نیچے جمع تھے۔ حد ہو گئی، اب تو یہ جھگڑے اور مار پٹائیاں روزانہ ہی ہونے لگی۔ کوئی کہہ رہا تھا یمنا ان کے درمیان سے نکلتی چلی گئی، وہ ہواؤں میں اڑ رہی تھی۔ آج بالآخر اس کی محبت کو کامیابی حاصل ہو گئی تھی، وہ عمیر ناصر کی بے گناہی ثابت کرنے میں کامیاب ہو گئی تھی۔ یمنا ہنستی کھلکھلاتی ہوئی کار میں جا بیٹھی۔ کیسٹ بالکل کلیئر ہے نا؟ وہ ماریا سے پوچھنے لگی۔ بالکل کلیئر ہے، میں کیسٹ ریوائنڈ کر کے دیکھ چکی ہوں۔ ویسے تم نے مجھے اندر بلانے کے لیے جو طریقہ اپنایا وہ سمپل اور بے ضرر تھا۔ ہاں، مجھے کھانسی کا دورہ سا پڑ گیا تھا۔ سیمی ٹیشو پیپر اور پانی لینے جیسے ہی اندر گئی، میں نے دروازہ کھول کر تمہیں پردے کے پیچھے چھپا دیا اور تم نے پورے سکون سے کیسٹ بنا لی۔ اب آگے کا کیا پروگرام ہے؟ ماریا کار سٹارٹ کرتے ہوئے بولی۔
جن جن لوگوں کے سامنے اس نے عمیر کو بدنام کیا ہے ان سب کے سامنے میں اسے ننگا کر دوں گی۔ ابھی تو میرے پاس 5 دن اور ہیں، دیکھو تو صحیح کہ میں کیا کیا کرتی ہوں۔ یمنا کا چہرہ مسرت کے احساس سے دمک رہا تھا اور آنکھیں سچائی کی جیت پر جگمگا رہی تھیں۔ کیا تمہیں عمیر کی باتوں پر یقین نہیں تھا جو تم نے ثبوت حاصل کیے؟ ماریا ساری کہانی پہلے ہی سن چکی تھی۔ میرے دل کو پکا یقین تھا، مگر میں چاہتی تھی کہ دنیا بھی اس پر ایسے ہی یقین کر لے جیسے میں کرتی ہوں۔ میں اسے دنیا کے سامنے سر اٹھا کر شان سے کھڑا دیکھنا چاہتی تھی، اور دیکھو خدا کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی۔ اب ان کیسٹوں کی ایک ایک کاپی امریکہ، آسٹریلیا، دبئی سب کے پاس جائے گی۔ دلی والوں کو تو میں خود ہی جا کر دکھاؤں گی، البتہ باہر والوں کے لیے بائی پوسٹ جائے گی۔ ٹھیک 15ویں دن یمنا احسان یزدانی فون پر عمیر ناصر سے بات کر رہی تھی۔ کیسے ہیں آپ؟ اس کی آواز جذبوں سے بھاری ہو رہی تھی۔ تمہارے بغیر جی سکتا ہوں، یہ ثابت کر رہا ہوں۔ وہ ناراض سا بولا، میرے بغیر جی ہی نہیں سکتے، کیونکہ آپ نے اپنا یہ خوبصورت سا دل میرے نام کر دیا ہے۔ کوشش کریں گے تو یہ دھڑکنے سے انکار کر دے گا۔ وہ بڑے والہانہ انداز میں کہہ رہی تھی۔ جب یہ جانتی تھی تو مجھ سے دور کیوں گئی؟ وہ تھکا تھکا سا کہہ رہا تھا۔ میں آپ سے دور کب تھی؟ میں نے ان 15 دنوں کے ہر سیکنڈ میں آپ کو یاد کیا ہے، اور کیا آپ نے سوتے جاگتے کام کرتے ہر جگہ مجھے محسوس نہیں کیا؟ مجھے لفظوں سے مت بہلاؤ یمنا، میں بہت تھک گیا ہوں، لوگوں کی باتیں سن سن کر عاجز آ گیا ہوں، اور اب تو میں نے سوچ لیا ہے کہ دبئی کو بھی چھوڑ دوں گا اور امریکہ شفٹ ہو جاؤں گا۔ کم از کم وہاں مجھے کوئی جانتا تو نہیں، کوئی پرانی باتیں دہرا کر میرے زخم ہرے تو نہیں کرے گا۔ وہ بہت اداس لہجے میں کہہ رہا تھا۔ نہیں، اب آپ کہیں نہیں جائیں گے، بہت بھاگ لیے دنیا سے، اب ان کا سامنا کرنے کی ضرورت ہے۔ کوئی کسی کے غم کو اس وقت تک نہیں سمجھ سکتا جب تک آپ اسے محسوس نہ کرائیں۔ بے شک دنیا میں کچھ افراد کی زبان تیغ سے زیادہ تیز ہوتی ہے، لیکن کچھ ایسے بھی تو ہوتے ہیں جو سچائی کا ساتھ دیتے ہیں، بکھرے ہوئے شخص کا اعتماد لوٹاتے ہیں، پریشانیوں سے چھٹکارا دلانے کا صحیح مشورہ دیتے ہیں۔ دنیا سے چھپ جائیں گے تو ان ہمدرد لوگوں کو کیسے پائیں گے؟ اور اب تو میں ہوں آپ کے ساتھ، ہم مل کر دنیا کے سوالوں کا جواب دیں گے۔ تو تم نے میرا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیا ہے؟ وہ اتنی جلدی یقین کر لینے پر راضی نہیں ہوا۔ یہ فیصلہ تو بہت پہلے ہو چکا تھا۔ اتنا انتظار آپ کو صرف اس لیے کرایا کہ دنیا بھی یہ احساس کر لے کہ جس کو میں نے دل میں بسایا ہے وہ ہر طرح سے ایک شاندار، سچا اور کامیاب انسان ہے، اور میں نہ صرف اپنے گھر والوں کو اس کا احساس کرا چکی ہوں، بلکہ آپ کے سارے عزیز رشتہ دار، آس پڑوس سبھی کے سامنے آپ ایک بار پھر سر اٹھا کر کھڑے ہونے کے لائق ہو چکے ہیں۔ میں سمجھ نہیں پا رہا کہ تم کیا کہہ رہی ہو۔ وہ الجھ گیا۔ تب یمنا اس کو پورے حالات تفصیل سے سنانے لگی۔ کل تک وہ کیسٹ آپ کے پاس بھی پہنچ جائے گی۔ سلمان بھائی کا کہنا ہے کہ اب ہماری شادی دلی میں ہوگی، اس گھر سے جہاں سے سمی آپ کو بدنام کر کے نکلی ہے، اور میں بھی یہیں آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ جلد سے جلد چھٹی لے کر آ جائیے۔ ڈیڈی، ممی اور باجی، بھائی صاحب سبھی سے مفصل بات چیت ہو چکی ہے، اور وہ لوگ بھی یہیں پہنچ رہے ہیں۔ وہ مبہوت سا اس کی باتیں سن رہا تھا۔ اسے اندازہ ہو رہا تھا کہ وہ اس سے والہانہ طور پر کتنا پیار کرتی ہے، اور اس کی عزت کی بحالی کے لیے کیا کیا مصیبتیں اٹھاتی پھر رہی ہے۔ تھینک یو سو مچ یمنا، وہ صرف اتنا ہی کہہ سکا۔ فور واٹ؟ یہ ہم نے آپ کے لیے نہیں، اپنے پاگل دل کے لیے کیا ہے جو آپ کے نام کے علاوہ کوئی دوسرا نام سننا ہی نہیں چاہتا۔ یمنا نے اس کی کیفیت کو محسوس کر لیا تھا۔ اور ہاں، چھٹیوں کی درخواست کے ساتھ میرے ویزے کے لیے بھی اپلائی کر دیجیے گا۔ واپسی پر میں آپ کے ساتھ ہی چلوں گی۔ اب میں 1 منٹ بھی آپ کے بغیر رہنا نہیں چاہتی۔ کہتے کہتے اس نے فون بند کر دیا، اور عمیر کا رواں رواں خوشی کے احساس سے جھومنے لگا۔ یہ احساس اسے مدہوش کرنے کے لیے کافی تھا کہ اسے اس حد تک کوئی چاہتا ہے کہ اس کے لیے سارے جہان سے دیوانوں کی طرح ٹکرا سکتا ہے۔ آج اپنی نظروں میں وہ خود ہی معتبر ہو گیا تھا۔ اس کی بے رنگ زندگی کو یمنا نے پھولوں کا لبادہ پہنا دیا تھا۔ رات گہری ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ جانتا تھا کہ اس رات کے عقب میں ایک نکھری سنوری سحر رونما ہونے کے لیے بے قرار تھی۔ بس انتظار کرنا تھا تو اس سیاہ رات کے گزرنے کا۔ ختم شد۔ سو میرے عزیز لسنرز، دس واز دی اینڈ آف دس بیوٹیفل ناول۔ ہوپ دیٹ یو لائک اٹ۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا نیک تمناؤں کے ساتھ۔ اللہ حافظ، اینڈ ڈونٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب ٹو مائی چینل بیکاز دیٹس ہاؤ یو کین انکریج می، اینڈ دیٹس دا اونلی کائنڈ آف سپورٹ اینڈ انکریجمنٹ which I want from all of you. Allah